हेलो, फी मैथ्स पॉडकास्ट में ये हमारी 10th इंस्टॉलमेंट है और इस एपिसोड में हमारे गेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान के एक बहुत वेल नोन एकेडमिक और बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम है डॉक्टर अताउर रहमान। आप एक ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं, आपकी पीएचडी है फ्रॉम कैम्ब्रिज और आप एचईसी के चेयरमैन रह चुके हैं और आई थिंक मोस्ट फेमस चेयरमैन ऑफ एचईसी जो आज तक हैं उनमें डॉक्टर अताउर रहमान का नाम जो है वो सर फहरिस्त आता है। इस एपिसोड में हम ज़्यादातर बात करेंगे एजुकेशन इन पाकिस्तान इटसेल्फ और नए ज़माने की जो एजुकेशनल नीड्स हैं उनके ऊपर, और एजुकेशन और टेक्नोलॉजी किस तरह से इफ़ेक्ट करती है सोसाइटी को। सो लेट्स सी के व्हाट ही हैज़ टू ऑफर टू आवर पॉडकास्ट सीरीज़। तो हेलो व्यूअर्स, ये फी मैथ्स पॉडकास्ट में हमारी 10th इंस्टॉलमेंट है और आज के हमारे गेस्ट जो हैं ये पाकिस्तान में काफ़ी जाने माने एकेडमिक हैं जो फॉर्मर एचईसी चेयरमैन भी रह चुके हैं, डॉक्टर अताउर रहमान। और आज हम जो जिन चीज़ों पे बात करेंगे वो आप कह सकते हैं कि एजुकेशन इटसेल्फ से रिलेटेड है और उसके अलावा एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के जो इम्पैक्ट होते हैं दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर और सोशल इम्पैक्ट एज वेल, उन पे बात करेंगे। तो विदाउट फर्दर अड्यू मैं डॉक्टर अताउर रहमान को कहूँगा कि आप जो कहना चाहते हैं, आप स्लाइड्स आप शेयर करना चाहते हैं वो आप प्लीज हमें बताएं इसके बारे में। थैंक यू जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बात करूंगा कि वही ममालिक आजकल तरक्की कर रहे हैं जिन्होंने समझ लिया है कि उनकी असल दौलत उनकी अफरादी क़ुव्वत में पोशीदा है और जो तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी, इनोवेशन, इस पे सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, वही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कुदरती वसाइल की अहमियत कम से कम रह गई है और सबसे अहम चीज़ आज की दुनिया में तरक्की के लिए जो है वो है इंसानी वसाइल। हम कितने पीछे रह गए हैं इस्लामी दुनिया में, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खाली मगरिब की एक यूनिवर्सिटी ले लें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जिससे मैं वाबस्ता रहा हूँ। मैं 9 साल वहाँ पीएचडी करने की वहाँ से और फिर रिसर्च करता रहा, पढ़ाता रहा और अब मैं ऑनरी लाइफ फेलो हूँ किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। इस एक यूनिवर्सिटी से तकरीबन 120 नोबेल प्राइजेस अवार्ड हो चुकी हैं इसके फैकल्टी को या एफिलिएट्स को। और इस एक यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज से, ट्रिनिटी कॉलेज से, तकरीबन 32 नोबेल प्राइजेस अवार्ड हो चुकी हैं। खाली एक यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज से 32 नोबेल प्राइजेस, जबकि पूरी इस्लामी दुनिया की तरफ आप नज़र डालें तो आज तक एक भी साइंस में नोबेल प्राइज़ इस्लामी दुनिया के किसी साइंसदान को अवार्ड नहीं हुई उस काम पे जो कि उसने इस्लामी दुनिया के अंदर रह के किया हो। हाँ, प्रोफेसर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ ज़रूर मिला, लेकिन वो उस काम पे मिला जो कि उन्होंने बरतानिया में या इटली में किया। हाँ, प्रोफेसर ज़ुहैल अहमद को साइंस का भी नोबेल प्राइज़ मिला, लेकिन वो उस काम पे मिला जो उन्होंने कैलिफोर्निया में किया। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ विनर थे वो। लेकिन इस्लामी दुनिया के अंदर रहकर अभी तक एक भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि कितने अंधेरे में हम रह रहे हैं। और जब तक हम अब इस्लामी दुनिया में, वैसे पाकिस्तान ही की नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया की बात कर रहा हूँ, जब तक हम इन इल्म के अंधेरों से नहीं निकलेंगे, जब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। ये भी बहुत अफसोस की बात है कि जो सबसे आला तरीन कॉमनवेल्थ का अवार्ड होता है, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी FRS, वो पिछले 360 साल में सिर्फ 4 लोग अभी तक हासिल कर चुके हैं इस्लामी दुनिया से, जिसमें प्रोफेसर अब्दुल सलाम, प्रोफेसर सलीम उज़्ज़मा सिद्दीकी, एक प्रोफेसर अख्तर जो साउथहैम्पटन में होते हैं, और एक मुझे मिला है FRS। तो सिर्फ 4 हैं 360 साल में, सिर्फ 4 साल हैं 360 साल में, 4 लोग हैं जिनको फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी मिली है। ये कहकर मैं कुछ आपको स्लाइड्स देना चाहूँगा अगले आधे पौने घंटे में, और उसके बाद एक जनरल क्वेश्चन और इंटरव्यू पे आ जाएंगे हम इंशाल्लाह। तो आई शेयर सम स्लाइड्स विद यू नाउ।
تو جو آج کی دنیا کا سارا کھیل ہے وہ ایک نالج اکانومی، یعنی کہ علم پر مبنی معیشت کی طرف تیزی سے بڑھنا، کیونکہ قدرتی وسائل کی، جیسے میں نے عرض کیا، اہمیت کم سے کم ہو گئی ہے، اور انسانی وسائل جو ہیں ان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ یہ میکنزی گلوبل کی رپورٹ ہے جو کہ کچھ 2 عرصے پہلے آئی تھی، جس میں کہا گیا ہے کہ سن 2025 تک، یعنی کہ صرف آج سے 5 سال آگے، کوئی 100 کھرب ڈالر کا، 100 ٹریلین ڈالر کا امپیکٹ ہوگا نئی اور ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجیز کا، جس میں 12 ٹیکنالوجی جس کا خاص ذکر ہے وہ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، نیکسٹ جنریشن جینومکس، انرجی اسٹوریج سسٹمز، ایڈوانس مٹیریلز، 3D پرنٹنگ اور رینیوبل انرجی، توانائی جو ہے آلٹرنیٹیو انرجی، یہ سب شامل ہیں۔ تو یہ جو چوتھا صنعتی انقلاب ہے یہ پوری تبدیل کر رہا ہے پورے لینڈسکیپ کو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں ہیں وہ زیادہ تر انہی ٹیکنالوجیز میں ہیں، جس کی وجہ سے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور ہمیں پاکستان میں اگر ہم آگے بڑھنا ہے تو ہمیں انہی ٹیکنالوجیز کے اوپر زور دینا پڑے گا، اور پرائم منسٹر نے 3 ٹاسک فورسز بنائے ہیں۔ عمران خان صاحب نے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو ٹاسک فورس ہے اس کا میں چیئرمین ہوں، جو نالج اکانومی کا ٹاسک فورس ہے اس کے پرائم منسٹر خود چیئرمین ہیں اور میں وائس چیئرمین ہوں، اور اس میں 6 فیڈرل منسٹر بھی ممبرز ہیں، منسٹر آف ایجوکیشن، فائنانس، پلاننگ وغیرہ، اور ایک اور ٹاسک فورس ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشنز، اس کا میں کو چیئرمین ہوں۔ یہ تینوں پرائم منسٹر کے ٹاسک فورس ہیں، جس میں میں علم پر مبنی معیشت، ایک نالج اکانومی کی طرف پاکستان کو لے جانے کی کوششیں کر رہا ہوں، جس کا میں ذکر کروں گا۔ تو اس وقت جو ہے جدت ترازی، یعنی انوویشن جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا، وہی ترقی کا راز ہے۔ اور چاہے بڑے ممالک دیکھیں جیسے چائنا، یا چھوٹے ممالک دیکھیں جیسے سنگاپور اور کوریا اور تائیوان، جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ وہی ملتا ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو جو ہمارے بچوں میں اللہ تعالیٰ نے جو تخلیقی صلاحیتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں کوٹ کوٹ کر، ان کو ایک اچھے تعلیمی نظام کے ذریعے اجاگر کرنا ہے، جس میں وہ صرف رٹ کے پاس نہ ہوں بلکہ وہ بنیاد تک جائیں، سمجھیں، اصول سمجھیں، اور ان اصولوں کو لاکھوں جگہ اپلائی کرنا سیکھیں، کیونکہ یہ پرابلم سالونگ اپروچ جس کی بات ہے، اور جب تک وہ نہیں ہوگا، جب تک آپ انوویشن اور انٹرپرینرشپ کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ چھوٹا ملک لیں سنگاپور، آبادی تقریباً 55 لاکھ، پچھلے سال کی ایکسپورٹس 400 ارب سنگاپور ڈالر، تقریباً 330 ارب امریکی ڈالر۔ کہاں؟ سنگاپور، کراچی سے 1/4 آبادی اور چھوٹا سا رقبہ، اور اس کی ایکسپورٹس 330 ارب ڈالر، اور پاکستان ہم 22 کروڑ کی آبادی اور ہماری ایکسپورٹس 25 ارب ڈالر۔ وجہ ہم یہی نہیں سمجھ پائے کہ آگے بڑھنے کے لیے ہماری جو اصل دولت ہے، جو جیسے میں نے عرض کیا، ہماری افرادی قوت، اس پہ ہمیں زور دینا پڑے گا۔ یہ سنگاپور کی کہانی ایک سلائیڈ میں، جی ڈی پی پر کیپٹا 1960 سے 2010 تک، یہ نیلی لکیر جو ہے یہ سنگاپور کی ہے، لال لکیر برطانیہ کی ہے، اور جو ہری لکیر ہے یہ دنیا کی ایوریج ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ 1990 اور 2000 کے درمیان کی دہائی میں سنگاپور نے برطانیہ کو اوورٹیک کیا، اور آج جو ہے سنگاپور کا پر کیپٹا انکم برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، سویڈن جیسے ممالک سے آگے ہے۔ کیا وجہ؟ ایک آدمی، لی کوان یو، جو سمجھتا تھا اہمیت تعلیم کی، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، اور اس نے سب سے زیادہ زور جو دیا وہ ایسی پالیسیز پہ دیا کہ وہاں پہ ایک مضبوط نالج اکانومی قائم ہو، اور سنگاپور جو ہے وہ اب ایک
ایسی کہانی ہے جو بہت سارے ممالک دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا۔ اب آپ دوسرے ملک کی طرف چلیں، چائنا۔ دنیا کی تاریخ میں اتنی تیزی سے اتنا بڑا ملک کبھی تبدیل نہیں ہوا جتنا چائنا ہوا ہے، اور اس کی وجہ بھی وہی ہے جو سنگاپور کی ہے۔ چائنا نے 30-35 سال پہلے اپنے پالیسیز بدلی، اور ایک سلائیڈ چائنا کی ترقی کی اس سلائیڈ میں پوشیدہ ہے۔ یہ سن ہے سب سے لیفٹ سائڈ پہ، اس کے بعد والا جو کالم ہے کہ چائنا نے جو دوسرے کالم کے اندر 1978 میں 860 اسٹوڈنٹ بھیجے باہر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، اور پھر ہر سال یہ تعداد بڑھتی گئی، اور پچھلے سال تقریباً 6 لاکھ اسٹوڈنٹس چائنا نے باہر بھیجے ہیں، امریکہ، یورپ کی چوٹی کی یونیورسٹیز، اور پچھلے سال تقریباً 5 لاکھ اسٹوڈنٹس واپس آئے ہیں چائنا پی ایچ ڈی کر کے یا پوسٹ ڈاکٹرل ٹریننگ کر کر، اور ان کو پھر جمع کیا جاتا ہے سینٹرز آف ایکسلنس میں، اعلیٰ تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا انقلاب چائنا میں شروع ہوا ہے۔ اس پہ میں نے بہت سے آرٹیکل لکھے ہیں، کیونکہ چائنا جو ہے، میں 1974 سے ریگولرلی جا رہا ہوں، اور بہت سارے کولیبریشنز میں نے ڈیولپ کیے ہیں چائنا میں، جس میں جو سب سے قریبی مثال ہے وہ پرسوں پرائم منسٹر آف پاکستان نے افتتاح کیا ہے پاکستان آسٹرین یونیورسٹی کا ہری پور ہزارہ میں، جس پہ میں پچھلے 3.5 سال سے کام کر رہا تھا، اور میں ایک بین الاقوامی نیٹ ورک آف یونیورسٹیز بنانا چاہ رہا تھا، اور بہت ساری یونیورسٹیز کے پروجیکٹس منظور ہو گئے تھے، لیکن 2008 میں حکومت تبدیل ہوئی ہے، وہ سارا پروگرام ختم ہو گیا، لیکن آئی ڈڈ ناٹ گیو اپ، اور میں نے پھر پرائم منسٹر، اس زمانے میں پرائم منسٹر نہیں تھے، میں نے عمران خان صاحب سے کہا، انہوں نے اس کی فنڈنگ کری، تو یہ پروونشل گورنمنٹ سے فنڈنگ ہوئی ہے۔ اس میں 5 چائنیز یونیورسٹیز انوالوڈ ہیں جو سینٹرز آف ایکسلنس قائم کریں گی، جس میں ریلویز انجینئرنگ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ایگریکلچر اینڈ فوڈ ٹیکنالوجیز ہیں، منرل اینڈ مائننگ پروسیسنگ ہے، اور بھی فیلڈز ہیں، اور 3 آسٹرین یونیورسٹیز ہیں جو کہ یہاں پہ یہ قائم کر رہی ہیں اپنے ڈپارٹمنٹس، اور اس میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بغیر باہر جائے ہوئے یہیں پر ڈگریز ملیں گی، بیچلرس کی، ماسٹرز کی، پی ایچ ڈی کی، جو فورن یونیورسٹیز کی ڈگری ہوگی۔ تو یہی میں چاہ رہا تھا کہ ہم اب او لیول اور اے لیول آپ جو کرتے ہیں، پاکستانی اسٹوڈنٹس کسی لحاظ سے کم نہیں ہوتے مغرب کے اسٹوڈنٹس سے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں یونیورسٹیز جو ہیں وہ کولیپس ہو چکی ہیں، کالجز کولیپس ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم نے معیار نہیں رکھا، اور سب سے معیار جو ہے وہ بلڈنگیں اور عمارتیں بنانے سے نہیں بنتا، سب سے اہم چیز ہوتی ہے فیکلٹی، کہ آپ کی فیکلٹی جو ہے وہ کتنی قابل ہے، اور وہ فیکلٹی اور جو آپ نے نظام رکھا ہوا ہے وہ کتنا اچھا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بین الاقوامی نظام کے اوپر لے کر آئے، ان کے مقابلے میں لے کر آئے۔ تو یہ جو پہلی فورن یونیورسٹی بن رہی ہے، جس میں 8 بین الاقوامی یونیورسٹیز شامل ہیں، یہ فاخوخشولے اس لیے کہلاتی ہے کہ ایک نیٹ ورک ہے ان فاخوخشولز کا یورپ میں، اور خاص طور پہ جو کہ اپلائیڈ انجینئرنگ، اپلائیڈ سائنسز کے اوپر بہت زور دیتے ہیں۔ تو چائنا سے جیسے میں نے کہا میرے بہت قریبی واسطہ ہے۔ اس سال کے 10 جنوری کو مجھے اور چند اور سائنٹسٹ کو چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں شی جن پنگ، انہوں نے اپنا اعلیٰ ترین عالمی ایوارڈ دیا، انٹرنیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کولیبریشن ایوارڈ۔ یہ اس کی ایک تصویر ہے چائنا کی اس ایوارڈ کی۔ اور چائنا میں پچھلے سال اکتوبر میں میرے نام پہ ایک بہت بڑا ادارہ قائم کیا ہے انہوں نے، ایک بہت بڑا ریسرچ سینٹر، یہ اس کی ایک تصویر ہے۔ عطاء الرحمان، پروفیسر عطاء الرحمان ریٹن بورڈ انیشیٹو کا ریسرچ سینٹر ہے۔ میرے برابر فواد چودھری صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ گیسٹ آف آنر تھے اس تقریب میں جو یونیورسٹی ہنان یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ تو یہ بھی اسی تقریب کی کا ایک اور منظر ہے جس میں میرے نام سے ادارہ قائم ہوا ہے، یہ چانگشا ہنان میں۔ ذرا سا تھوڑا سا میں اب ہٹ کر بتاؤں گا کہ میں نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے پہلے سالوں میں۔
میں فیڈرل منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سن 2000 میں اپوائنٹ ہوا اور 2002 سے 2008 تک میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا چیئرمین رہا. اور میں نے اس زمانے میں ذرا لیٹ جوائن کیا ایز اے منسٹر. مشرف صاحب بحیثیت پریزیڈنٹ اینڈ چیف ایگزیکٹو اکتوبر 1999 میں آ گئے تھے. میں نے مارچ 2000 میں جوائن کیا اور وجہ یہ تھی کہ میں خالی منسٹر کا عہدہ نہیں رکھنا چاہتا تھا جب تک کہ حکومت کمٹ نہیں کرے کہ ہاں وہ سائنس میں واقعی دلچسپی رکھتی ہے. اور میں نے نیگوشیٹ کرتا رہا. میری کئی میٹنگز ہوئی شوکت عزیز صاحب سے, اس زمانے میں فائنانس منسٹر تھے, مشرف صاحب کے تحت. اور فائنلی نتیجہ یہ نکلا کہ 6000% بڑھوتی ہوئی ڈیولپمنٹ بجٹ میں, 6000% انکریز ڈیولپمنٹ بجٹ میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اور پھر 3500% بڑھوتی ہوئی بجٹ میں آف ہائر ایجوکیشن. اس زمانے میں جو تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا. یہ بہت بڑا لگتا ہے ایکچولی کیونکہ بیس لائن اتنی کم تھی. ابھی بھی آپ پرسنٹ آف جی ڈی پی دیکھیں تو ہم بہت کم ہیں, 0.78% تک چلے گئے تھے اس وقت, لیکن اب واپس 0.2% پہ آ گئے ہیں. تو ان پرسنٹیج جی ڈی پی نہیں ہے, لیکن اس وقت بیس لائن اتنی کم تھی تو یہ لگ رہا ہے بڑا. اور پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک باڈی قائم ہوئی جو کہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی تھی, کسی منسٹری کے تحت نہیں تھی. اس کا جو چیئرمین تھا اس کا فیڈرل منسٹر کا اسٹیٹس تھا. اور ہم نے زور لگایا فیکلٹی ڈیولپمنٹ پہ. ہم نے پیسے سیمنٹ اور موٹر پہ اتنے ضائع نہیں کیے, ہاں لائبریریز, اکوپمنٹ اور سب سے زیادہ فیکلٹی. تو ہم نے کوئی 11,000 بچوں کو باہر بھیجا, اسٹرکٹلی میرٹ پہ سلیکشن ہوا. اور ایک بھی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں تھا جس کو میں یا ڈاکٹر سہیل نقوی جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے, بعد میں لمس کے بھی ڈائریکٹر ہو گئے تھے, وہ پرسنلی جانتے ہوں, ہر ایک کو میرٹ پہ. تو 11,000 بچے بھیجے اور دنیا کی چوٹی کی یونیورسٹی نے بھیجے. جو امریکہ کا جو سب سے بڑا پروگرام تھا فل برائٹ پروگرام, اس کی 50% فنڈنگ ہم نے کری اور 50% امریکہ کے یو ایس ایڈ کی طرف سے تھی. لیکن ہم نے انسسٹ کیا کہ ہم 50% کریں گے, لیکن 3 شرائط لگائیں. نمبر 1, ہم صرف ان کی آئی وی لیگ یا چوٹی کی یونیورسٹیز میں بھیجیں گے, نمبر 1. نمبر 2, صرف ان میدانوں میں بھیجیں گے جس میں پاکستان کی ضرورت ہے, نہ کہ ان میدانوں میں جس میں امریکہ کی ضرورت ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ٹرین ہو کے پاکستان آئیں. اور نمبر 3, کوئی J1 ویزا یا کسی قسم کا ویزا ان اسٹوڈنٹس کو نہیں دیا جائے گا پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد, کم از کم 5 سال کے لیے. جب وہ واپس آئیں 5 سال یہاں آ کے پڑھائیں, ورنہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ وہاں پہ جو بہترین بچے ہوتے ہیں وہ وہیں پہ رہ جاتے ہیں اور پاکستان نہیں آتے. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بہت کم لوگ واپس آ رہے ہیں جو باہر جاتے ہیں. اسی طرح ہم نے جرمنی, فرانس, سویڈن, آسٹریا, اٹلی کی جو چوٹی کی یونیورسٹیز تھیں ان کی رینکنگ دے کے اور خاص طور پہ ان کے ڈپارٹمنٹل رینکنگز دیکھ کر وہاں پہ بھیجا. لیکن واپس آنے کے لیے ہمیں یہ ایکو سسٹم کریٹ کرنا پڑتا ہے, اپنے ہاں انوائرمنٹ, ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے. کون نہیں آنا چاہتا اپنے ملک؟ اس کے والدین یہاں ہوتے ہیں, اس کے دادا دادی, نانا نانی, بھائی بہن سب یہیں پہ ہوتے ہیں, اپنے ملک سب آنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں ان کے لیے ماحول پیدا کرنا پڑے گا. تو میں نے مشرف صاحب سے بات کی کہ بھائی اس میں آپ کو انقلابی قدم لینا پڑے گا, یہ عام, ورنہ پھر ہم باہر بھیجیں گے وہیں رہ جائیں گے اور وہ دوسرے ممالک کی خدمت کریں گے. کیا ہوا, ہم نے ٹینیور ٹریک سسٹم لے کر آئے یونیورسٹیز میں, جس میں ایک استاد کی سیلری فل پروفیسر کی ایک فیڈرل منسٹر کی سیلری سے 4 گنا زیادہ ہو گئی. لیکن کمزور لوگوں کو زیادہ سیلری دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ صرف نقصان ہے. تو یہ کانٹریکچل سسٹم تھا اور ہے کہ آپ کو پہلے 3 سال کے بعد آپ کی پہلی بین الاقوامی ایویلویشن ہوگی, اور اس کے بعد اور 3 سال کا کانٹریکٹ ملے گا, پھر دوسری بین الاقوامی ایویلویشن ہوگی, اور پھر 6 سال کے بعد آپ کو ٹینیئر مل سکتا ہے اس پوزیشن پر. یہ بنیادی طور پہ. تو پاکستان میں ہم نے نارمل پرماننٹ سیلری سٹرکچر کے علاوہ یہ انٹروڈیوس کیا. دوسرے ہم نے یہ کہا کہ جو اسٹوڈنٹس واپس آ رہے ہیں وہ واپس آنے سے پہلے 1 سال پہلے ایک ریسرچ گرانٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اور یہ $100,000 $100,000 ریسرچ گرانٹ فار ایوری اسٹوڈنٹ who was coming back for which he or she could apply 1 year before their return. آف کورس ہر ایک کا پیئر ریویو ہوگا, کوئی پیئر ریویو کے بغیر اچھی پروجیکٹس نہیں ہوں گی تو ان کو نہیں ملے گی گرانٹ, تو پیئر ریویو کے بعد. تو
तो $100,000 रिसर्च ग्रांट की रिसर्च फंडिंग, ताकि वो किसी कमज़ोर यूनिवर्सिटी में भी वापस आएँ तो भी उनके पास अच्छी खासी रिसर्च फंडिंग हो, ताकि वो रिसर्च की तरफ जा सके। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं होती, वो एक बहुत अहम पहलू है टीचिंग, लेकिन उसके साथ साथ रिसर्च जो है वो एक दूसरा बड़ा पहलू है, और दोनों चीज़ें जब तक साथ साथ नहीं चलेंगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। बदकिस्मती से पाकिस्तान की अक्सर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ग्लोरीफाइड स्कूल और कॉलेजेस बन के रह गई थी, क्योंकि रिसर्च पे बहुत कम एम्फेसिस था। फिर एक्सेस टू लाइब्रेरी, तो जब तक आप उस ज़माने में 2001-2002 में अगर आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाते तो 5-6 भी लेटेस्ट जर्नल्स नहीं मिलते, लेटेस्ट किताबें नहीं मिलती। तो हमने एक डिजिटल लाइब्रेरी मैंने कायम करी, जिसके तहत 65,000 किताबें और 25,000 बैनुल-अक़वामी जर्नल्स फ्री में फॉर ऑल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ फ्री में एंड एट नॉमिनल कॉस्ट फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ फ्री में अवेलेबल किए। और ये लाइब्रेरी अभी भी मौजूद है, लेकिन अब थोड़ी उसमें कमी आ गई है, लेकिन इसको बढ़ाना चाहिए था। लेकिन इसमें और जो चीज़ें मैं ऐड करना चाह रहा था बाद में, जैसे कि सर्च इंजन, स्कॉलर वन और दूसरी चीज़ें, वो फिर शामिल नहीं हुई। लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी उस 2004-2005 में पाकिस्तान में कायम हो गई थी। फिर एक बहुत बड़ा मसला होता है सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का, ये बहुत महंगे होते हैं। आप कराची यूनिवर्सिटी में मेरे इदारे में आए, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज है, जहाँ तकरीबन 600 स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉक्टरल प्रोग्राम है। वहाँ हमारे पास 13 सुपर कंडक्टिंग न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, 20 से ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक मशीन है। एक इक्विपमेंट जो है वो 5 करोड़ से लेके 15 करोड़ 20 करोड़ के उसके प्राइस होती है। ये हर जगह मुहैया नहीं हो सकते क्योंकि इतने पैसे नहीं हैं। तो हमने एक फ्री एक्सेस टू सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन का एक सिस्टम लेकर आए कि कोई भी रिसर्चर मुल्क का वो अपने सैंपल्स एनालिसिस के लिए मुल्क की किसी भी लेबॉरेटरी में भेजकर उसको एनालाइज करा सकता है। उसकी फ्री एनालिसिस होगी, 72 घंटे में रिजल्ट्स मिलेंगे। उस एनालिसिस के चार्जेस जो है वो HEC देगा, मतलब एक फ्री एक्सेस टू सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन। और एक बहुत अहम चीज़, जॉब्स ऑन अराइवल। जो बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मेरा कमरा जब मैं चेयरमैन था HEC का, वो भरा रहता था फाइलों से, और मैंने कहता था कि ये मैं खुद हैंडल करूँगा, ये मैं किसी और को नहीं दे सकता, बिकॉज ये बच्चे जो हैं दे आर वर्थ देयर वेट इन गोल्ड। हम चाहते हैं कि इनको कोई फ्रस्ट्रेशन ना हो, ये आसानी से ये अब्जॉर्ब हो जाएं। जब पाकिस्तान आए तो इनके आने से 1 साल पहले मैं पर्सनली कम्युनिकेट करता था सब स्टूडेंट्स से, पूछता था आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ की यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेट करता था कि भाई ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इनको आप अब्जॉर्ब करें। यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक प्रोसेस होता है, जाहिर है वो मेरे कहने पे तो नहीं रख सकते किसी को, एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो लेकिन हम कहते थे कि ठीक है आप मेरिट पे रखिएगा अगर ये बेहतरीन हो, लेकिन हम पहला साल जो है उसकी सैलरी HEC देगा एंड दे विल बी HEC स्कॉलर्स, क्योंकि उस साल के अंदर वो फिर एडवर्टीजमेंट सिलेक्शन प्रोसेस होती है। और फिर उससे अगले साल से फिर आपकी यूनिवर्सिटी अगर इनको पसंद करती है तो आप अब्जॉर्ब कर लीजिएगा, और उसकी एडिशनल पैसे जो होंगे, जो उनकी सैलरी के जो बजट पे जोर पड़ेगा, वो भी HEC देगी। तो ये 4-5 चीज़ें हमने की थी। इसके अलावा और भी बहुत से मेजर्स थे, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें कह रहा हूँ, जिसकी वजह से 97.5% रिटर्न रेट था। यानी कि 100 जाते थे तो 98 तकरीबन वापस आ रहे थे। अब वो घट के 50-60% रह गया है, और वो भी काफ़ी मुश्किलात हैं। जो वापस आते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं और क्या कुछ है, तो वो सिस्टम जारी नहीं रहा, वो एक अलग कहानी है। ये सब ने बहुत सारे मेजर्स इंट्रोड्यूस किए जिसका मैं जिक्र करूंगा लेकिन एक जो इम्पैक्ट हुआ है वो बहुत अहम है, जो आपके सामने है। ये जो है ये एक स्लाइड है, नंबर ऑफ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस पर 10 मिलियन इंडिविजुअल्स, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वेब ऑफ साइंस का डेटा है। तो इसमें लेफ्ट साइड पे सन 2000 है, जबकि इंडिया की 172 पब्लिकेशन थी पर 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ पॉपुलेशन पर, फी करोड़ पॉपुलेशन पे 172 थी, हमारी 44 थी। हम 400% हिंदुस्तान से पीछे थे और ये मैं इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी जर्नल्स की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पब्लिकेशंस।
वेब ऑफ साइंस का जो डेटा निकाला है। फिर ये तब्दील होना शुरू हुआ क्योंकि हम इन लोगों को लाए, इनको रिसर्च ग्रांट्स दी, लाइब्रेरी, फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके नतीजे में अगर आप सीधे हाथ की तरफ मूव करें तो 2017 में हमने हिंदुस्तान को ओवरटेक किया और 2018 में हम तकरीबन 20% इंडिया से आगे हो गए और अब तकरीबन हम 30% हिंदुस्तान से आगे हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च पब्लिकेशंस पर मिलियन पॉपुलेशन। दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जिसमें इतनी तेज़ी से एक बहुत बड़ा इनकलाब आया हो। यकीनन बहुत सी कमज़ोरियाँ रहीं और बहुत से लोग हैं जो उन कमज़ोरियों पे पिन पॉइंट करके और क्रिटिसाइज़ करते रहे, लेकिन ओवरऑल सिनारियो देखें तो ये इससे ये जाहिर होता है कि हुआ क्या है। प्लेजरिज्म वगैरह हमने कम्प्लीटली ब्लॉक कर दी क्योंकि हर पेपर जो है वो हर यूनिवर्सिटी में हमने जो ऑथेंटिकेट और टर्निट सॉफ्टवेयर दिया और हर पेपर उसके थ्रू गुजरता है और गुजरता था। HEC के अंदर हमने एक वॉच डॉग कायम किया जो कि प्लेजरिज्म को रोकने के लिए, और बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर जो हैं, जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स सेंटर जो लाहौर में है पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसके 5 प्रोफेसर्स को निकाला गया और रोका गया। वो अलग बात है कि बाद में मेरे जाने के बाद उनको वापस रख लिया गया उस सेंटर में सियासत की वजह से। जमात इस्लामी बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर, लेकिन मेरे ज़माने में बहुत सारे लोगों को प्लेजरिज्म पकड़कर और ये बिल्कुल ब्लॉक कर दी कि आप कट एंड पेस्ट कल्चर ख़त्म हो जाए। इसके नतीजे में सन 2000 में एक भी यूनिवर्सिटी हमारी टॉप 500 ऑफ द वर्ल्ड में नहीं थी जब मैंने चेयरमैन HEC का ओहदा संभाला है सन 2002 में। 2008 में मैं इस्तीफ़ा दे के अलग हो गया एज चेयरमैन HEC। इस्तीफ़ा क्यों दिया? क्योंकि उस ज़माने में PPP हुकूमत ने जो हमारे स्टूडेंट्स थे अमेरिका में, यूरोप में, उनकी स्कॉलरशिप सारी ब्लॉक कर दी और वो बेचारे मसाजिद में जा रहे थे, इधर उधर जा रहे थे और पैसे मांग रहे थे क्योंकि HEC पैसे नहीं दे रहा था। तो मैंने समझा ये मैं चेयरमैन, ऐसे इदारे का चेयरमैन मैं नहीं रह सकता जहाँ हमने जो मेरिट पे बच्चे गए हैं ज़्यादातर गरीब घरानों के हैं और वहाँ उनको वजीफे जो हैं उनके सारे सडनली बंद कर दिए गए। तो मैंने फिर इस्तीफ़ा दे के अलग हो गया। लेकिन बाय 2008 हमारी कई यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की टॉप 300, 400, 500 ऑफ द वर्ल्ड में रैंकिंग हो गई थी उनमें। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ हायर एजुकेशन टाइम्स UK रैंकिंग्स की, विच इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड। मैं QS रैंकिंग या शंघाई रैंकिंग और दूसरी रैंकिंग्स जो है उनकी बात नहीं कर रहा। और नेचुरल साइंसेज में कराची यूनिवर्सिटी उस वक्त 223 थी, नस्ट 250 पे थी, UET लाहौर 281 थी, ओवरऑल नस्ट जो थी 370 पे थी ओवरऑल रैंकिंग में। तो एक देयर वाज अ बिग चेंज। उसके बाद अब सब मेरे जाने के बाद 2008 के बाद सब स्लिप होके बाहर आ गई हैं और आज एक भी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन टाइम्स UK रैंकिंग में टॉप 500 में नहीं है। QS रैंकिंग में नस्ट है लेकिन टॉप 500 में वी डोंट हैव अ सिंगल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी। तो ये कहानी है तरक्की की और फिर जवाल की, जो कि बहुत अफसोस होता है हमें कि मुल्क में ये इदारे बनते हैं, चलते हैं और फिर नीचे भी जाते हैं। हिंदुस्तान बहुत परेशान हो गया जो कुछ मैं करने जा रहा था, और हिंदुस्तान के जो एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं प्रोफेसर CNR राव, ही इज़ द टॉप इंडियन साइंटिस्ट। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग को, प्राइम मिनिस्टर को, एक इंडियन कैबिनेट को एक डिटेल प्रेजेंटेशन दी कि पाकिस्तान में इनकलाबी तब्दीलियाँ आ रही हैं और आप भी इन्हीं के लाइंस पे आप चलें। हालांकि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान कम से कम 15-20 साल हमसे आगे है अभी भी, क्योंकि IITs के तरस का हमारे पास एक भी इदारा नहीं है। लेकिन बहरहाल दे बिकेम वेरी सेंसिटिव एंड ये 23 जुलाई 2006 को हिंदुस्तान टाइम्स में हेडलाइन आई, पाक थ्रेट टू इंडियन साइंस, हिंदुस्तान टाइम्स बाय नेहा मेहता। और इसमें स्टार्ट इस तरह इन अल्फाज से हुआ कि पाकिस्तान में सून ज्वाइन चाइना इन गिविंग इंडिया सीरियस कंपटीशन साइंस वगैरह वगैरह। और उसमें जिक्र किया जो मैंने मेजर्स दिए थे, जिसका थोड़ा सा मैंने आपको जिक्र किया है। और IT का, मैं IT का भी मिनिस्टर था सन 2000 से 2002 में। तो उस ज़माने में बहुत सारी चीज़ें मैंने शुरू करी, जिसमें 15 साल का छूट दिया IT की इंडस्ट्री को, टैक्स, नेशनल IT पॉलिसी हम लेकर आए, गवर्नेंस प्रोग्राम शुरू किए और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट स्टार्ट किए। पाकिस्तान एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क PERN, जिसका मैंने जिक्र किया, डिजिटल लाइब्रेरी वो कायम करी। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट PAKSat-1 हम लेकर आए। एक पाकिस्तान इंटरनेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नेटवर्क सन 2005 में 6 में ये कायम हो गया था और अभी भी मैं
اس کو لیڈ کر رہا ہوں، جس کے تحت روزانہ یورپ سے، امریکہ سے 3-4 لیکچرز ہوتے ہیں اور وہ لائیو انٹریکٹیولی سنے جاتے ہیں. ہر یونیورسٹی میں ایک فوکل پوائنٹ ہے، ان کو ایک مہینے پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ فلانا پروفیسر MIT کا یا ہارورڈ کا یا کیمبرج کا اس پہ لیکچر دے گا، تاکہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹس آئیں. اور انٹریکٹیو ہے، لائیو ہے، اور پھر یہ ریکارڈڈ جو ہے یہ ویب پہ رہتے ہیں. اور کوئی 4000 لیکچرز ہو چکے ہیں پچھلے 6-7 سال میں، جو کہ اویلیبل ہیں، فریلی اویلیبل ہیں ہمارے ویب سائٹ کے اوپر. انٹیل کے ساتھ میں نے کولیبریشن شروع کری. انٹیل کے CEO ہانگ کانگ ایک کانفرنس میں آ رہے تھے، تو میں بھی ہانگ کانگ چلا گیا ان سے ملنے. اس کے نتیجے میں کوئی 25,000 اسکول ٹیچرز ہم نے ٹرین کیے. اور جو کیوسک سن 2001 میں یورپ میں ایئرپورٹس میں، اس زمانے میں انٹرنیٹ کیوسک نہیں تھی، پاکستان کی ہر میجر ایئرپورٹ پہ انٹرنیٹ کیوسک اس وقت کام کرنے لگی تھی. بائی دا وے، پاکستان کا سب سے پہلا ای میل میسج بھی میرے ادارے سے، انٹرنیشنل جو اس زمانے میں HEJ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری کہلاتا تھا، ارلی 1990s کی بات کر رہا ہوں، وہ میرے ہی ادارے سے گیا تھا. the first email message through some equipment supplied by some American پاکستانی colleagues. اس زمانے میں یہ یونکس ٹو یونکس نیٹ ورک ہوتا تھا، اس کے تھرو یہ ہم نے پہلا انٹرنیٹ میسج پاس کیا تھا. انٹرنیٹ کی پینیٹریشن بڑھائی 2 لاکھ، کیونکہ آج کی یہ دنیا جو ہے، اور پچھلے 20 سال میں یہ روڈ ہائی ویز سے جو نالج ہائی ویز ہیں، جو انٹرنیٹ کا ایکسیس، ہائی اسپیڈ بینڈ وڈ، فاسٹ ٹریک کمیونیکیشن از وائٹل فار انڈسٹری، فار ایگریکلچر، فار کمیونیکیشن. تو اس کے نتیجے میں اس وقت صرف 2 لاکھ سیل فونز تھے، اس کے بعد کوئی 3 ملین ہو گئے، اور اب کوئی 160 ملین کے قریب سیل فون کی تعداد پہنچ گئی ہے. کیونکہ میں کالنگ پارٹی بیسڈ رجیم لے کر آیا. پہلے لوگوں کو کال ریسیو کرنے کے لیے پیسے دینے پڑتے تھے، تو عام آدمی گھبراتا تھا، کال وہ کر رہا ہے، پیسے میری جیب سے جا رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے ایسا موبائل فون رکھنے کی. تو میں نے کہا کہ یو ریسیو کال فار فری. امریکہ میں آج بھی آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں کال ریسیو کرنے کے. تو اور پھر میں نے اس زمانے میں یو فون شروع کیا، جس کی وجہ سے، اور اس کے کال ریٹس ہم نے بہت کم کر دیے یو فون کے، تو باقی کو بھی کمپیٹیٹیولی کم کرنے پڑے. تو اٹ بیکیم موبائل فون بیکیم ویری کامن. پاکسیٹ 1 ہم پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ. 5 سلاٹس تھے خلا میں، اسپیس میں، 4 کھو چکے تھے، ایک آخری رہ گیا تھا. 2000 میں نے مشرف صاحب سے کہا کہ یہ اگر کھو جاتا ہے تو پھر ہندوستان یا اسرائیل یا رشیا اپنا سیٹلائٹ پاکستان کے اوپر لے آئے گا. وی مسٹ سیکیور دس سلاٹ. ہی آسکڈ می ٹو گو اہیڈ اینڈ ڈو اٹ. تو پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ پاکسیٹ 1، یہ ہیوز کا سیٹلائٹ تھا، ایک امریکن، جس کو آسٹریلیا کے اوپر تھا، اس کو ہم ڈسپلیس کر کے پاکستان کے اوپر لے کر آئے. اور یہ صرف $4 ملین کے اندر ہم نے حاصل کیا. اور اس کے بعد پھر ایٹ لیسٹ یہ سلاٹ جو ہے یہ پھر ہمارا ہو گیا، ورنہ یہ کھو دیتے ہم. اور یہ ابھی بھی ہمارے پاس ہے. اس کے بعد یہ ہے. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر انٹرنیٹ ہم نے پھیلایا کوئی 30 شہروں سے 2000 شہروں میں، فائبر پھیلایا 40 شہروں سے 1000 شہروں میں. انٹرنیٹ گروتھ بہت تیزی سے ہوئی، اور پرائسز $87,000 فی مہینہ دام تھے E1 لائن کے اس وقت. اس کو گھٹا کے ہم نے چند $100 کر دیے، تاکہ وی وانٹیڈ انٹرنیٹ پرائسز ٹو بی دا چیپسٹ ان دا ورلڈ. اور ایک بڑا پروگرام میں نے شروع کرنے کی کوشش کی تھی، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، فارن یونیورسٹیز ان پاکستان. 9 یونیورسٹیز ہم بنا رہے تھے، جس میں 4 بڑی یونیورسٹیز کے ایگریمنٹ سائن ہو گئے تھے، پروجیکٹس منظور ہو گئی تھی. پورے ملک میں ایک جال تھا فارن یونیورسٹیز کا. دس واز IIT ماڈل، لیکن IIT سے بہتر یہ تھا کہ ان سب میں ٹیکنالوجی پارکس بھی تھے. تو لیکن اس میں، اور دوسرا یہ تھا کہ اس میں فارن یونیورسٹیز اپنے کوالٹی ایشورنس سسٹم لا کے، اپنے امتحان لا کے یہاں ڈگریاں دیتی. وہ پورا پروگرام ختم ہو گیا. 30 فارن یونیورسٹیز تیار ہو گئی تھیں اور ایگریمنٹ سائن ہو گئے تھے، لیکن PPP حکومت آئی، انہوں نے سارا ختم کر دیا. دیٹ واز اے ہیوج لاس، لیکن دیٹ از پارٹ آف دا گیم. یو ون سم اینڈ یو لوز سم. تو یہ، بٹ unfortunately 2 days ago the first of these universities has now materialized. the Pakistan Austrian University اب ہو گئی ہے. اور اس کے اندر یہ جو اپلائیڈ سائنسز کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ اس میں لکھی ہوئی ہے. وینا کی ہے یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز، کلینکل انجینئرنگ، ڈیجیٹل میڈیا ٹیکنالوجیز، انوائرمنٹ انرجی انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، الیکٹرانکس اینڈ کمپیوٹر انجینئرنگ. اور یہ فارن فیکلٹی کے ساتھ ایک فوٹو ہے جو آسٹرین فیکلٹی ہے. اسی میں 5 چائنیز سینٹرز آف ایکسلنس بھی ہیں، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے. اور یہ جو ہے بہت تیزی سے، اب یہ دیکھیے، یہ 11 جنوری 2018 کو پروجیکٹ منظور ہوئی.
اس کا افتتاح ہوا 17 ستمبر 2020 کو. 2 سال اور چند مہینوں میں زمینیں حاصل کی گئیں، زمینوں کو خالی کرایا گیا، نقشے منظور کیے گئے، پروجیکٹ بنایا گیا، پروجیکٹ کو منظور کیا گیا. 8 مغربی یونیورسٹیز اور چائنا کی یونیورسٹی کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیے گئے. بیوٹیفل کیمپس ہیز ایمرجڈ. کل ہم نے ایڈورٹائز کیا ہے اخبارات میں پاکستان آسٹرین فاخوخشولے، اور آج کوئی 500 اپلیکیشن ابھی آ چکی ہیں اسٹوڈنٹس کی. تو یہ طرف رفتار ہوتی ہے کام کرنے کی. یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے خالی وہ بناتے رہیں، پلانس بناتے رہیں. اور یہ ایک اس کا منظر ہے پاکستان آسٹرین. بیوٹیفل لیک 40-50 میل ہے خالی اسلام آباد سے. اٹس اباؤٹ 45 minutes ڈرائیو آف دی موٹر وے اینڈ بیوٹیفل ہلی ٹیرین ود گیسٹ ہاؤسز ایٹسیٹرا. میں اب اسی میں یہ چائنیز سینٹر آف ایکسلنس ہیں جس میں یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بیجنگ ہے، منرل ریسورس انجینئرنگ، ریلویز انجینئرنگ، ایگریکلچر اینڈ فوڈ ٹیکنالوجیز وغیرہ وغیرہ ہیں اس کے اندر. میں اس وقت پرائم منسٹر کا ٹاسک فورس ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، جیسے میں نے ذکر کیا 3 ٹاسک فورسز ہیں جس کا میں چیئرمین ہوں، اور اس کے تحت بہت سارے پروجیکٹس اور پروگرامز، 120 ارب روپے کے پروجیکٹس اس وقت منظور کچھ ہو گئے ہیں، کچھ ہوئے جا رہے ہیں. اس پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ 2 سال پہلے پورے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بجٹ، ڈیولپمنٹ بجٹ 1 ارب بھی نہیں تھا. پورے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا پروجیکٹ 0.8 ارب تھا، 1 ارب بھی نہیں تھا. جبکہ ہم 300 ارب اورنج لائن پہ خرچ کر رہے تھے، 27 کلومیٹر لائن اسٹرپ آف ریلویز ان لاہور. 300 ارب اورنج لائن اور 1 ارب بھی نہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ. یہ آپ کا ویژن اور اسٹریٹجی تھی اس ملک میں. ہم ترقی کہاں کرتے؟ یہی حال تعلیم کی ہے کہ کہاں ترقی کرتے جب تک کہ آپ انویسٹ نہیں کریں گے. اور لیکن صرف پیسہ ہی کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کے ساتھ گورننس ریفارمز اور پھر سسٹم آف، تاکہ آپ بچے ایسے پیدا کریں جو کہ سوچ رکھتے ہوں، جو کہ پرابلمس حل کر سکتے ہوں. جو کہ بنیادی طور پہ ہمارے یہاں کمزوریاں رہ جاتی ہیں. لوگ ایم ایس سی کر لیتے ہیں لیکن آپ ان کو او لیول کے امتحان میں بٹھا دیں تو شان سے فیل ہو جائیں گے. ان کو الف بیتے نہیں آتی بنیادی چیزوں کی، اور وہ جو ہے بی ایس سی اور ایم ایس سی کی ڈگریاں کر لیتے ہیں، ایم اے کی ڈگریاں کر لیتے ہیں، انگریزی کے 2 الفاظ بولنے نہیں آتے. تو شرم آنی چاہیے ہم کو پاکستان کو کہ ہم نے ایسا تعلیمی نظام لے کر آئے ہیں جہاں بنیاد ہی نہیں ہے. اور بنیاد بنتی ہے اسکول سے. صرف ہائر ایجوکیشن تو بات کی بات آتی ہے. پہلے آپ اپنے اسکول لیول ایجوکیشن صحیح کریں، کالج لیول ایجوکیشن صحیح کریں. جو نظام تعلیم کو آپ نے تفرقہ کر رکھا ہے کہ غریبوں کے لیے اسکول اور امیروں کے لیے اسکول اور، 20 سے زیادہ بورڈز بنا رکھے ہیں. اٹس اے ڈیزاسٹر ان ون ورڈ اینڈ دس ریکوائرز. یہی میں پرائم منسٹر عمران خان سے پرسوں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے دس ہیز ٹو بی یور فوکس اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے. انہوں نے اپنی اسپیچ میں، جس کا میں آپ کو کٹنگ بھجوا دوں گا اس کی ویب سائٹ میں، انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ 2 سال گزر گئے ہیں تو میں اب زیادہ تر فوکس میرا تعلیم اور سائنس کی طرف ہوگا. تو جو ہم اپنے ٹاسک فورسز کے تحت ہم فوکس کر رہے ہیں وہ تعلیم ہے، اور پھر اس میں ٹیکنیکل ٹریننگ بھی ہے، اور پھر ایریاز لائک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی، اور بیسک اور اپلائیڈ ہیز ٹو گو ہینڈ ان ہینڈ. اٹ از اے پنگ پونگ گیم. بہت سے لوگ کہتے ہیں بیسک بیکار ہے، پاکستان کانٹ افورڈ بیسک سائنس. دیٹس نانسنس. یو ہیو ٹو انویسٹ ان بیسک سائنسز whether it's theoretical physics or whether it's chemistry or whatever, and you also have to focus on applied sciences. One throws up problems for the other, and it is a lively dynamic interaction between these 2 sectors. ان دونوں کے درمیان جو یہ انٹریکشن ہے اسی سے مضامین آگے بڑھتے ہیں، اسی سے ہم ترقی کرتے ہیں. تو میں بالکل ان لوگوں کے خلاف ہوں جو کہتے ہیں بھائی پاکستان کو صرف اپلائیڈ سائنسز پہ رہنا چاہیے. بلینڈڈ لرننگ جو ہے یہ بہت بڑا موقع ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ میں نے سن 2001-2002 میں MIT سے اجازت لے کر ان کا سارا MIT اوپن کورس ویئر، پھر اسٹینفرڈ سے، ہارورڈ سے، ییل سے، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے اور دوسرے خان اکیڈمی سے، ان سارے اور بھی بہت سے اداروں سے لے کر ان کا سارا مٹیریل ایک جگہ پہ جمع کر دیا تھا، جس میں اسکول لیول، کالج لیول، یونیورسٹی لیول لیکچرز اویلیبل ہیں فری آف چارج، نان کمرشل بیسس پہ. اور یہ جو ہے اور یہ جو پروگرام ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز اپنے اندر سمو لیں، کیونکہ یہ دنیا کے چوٹی کے لیکچرز ہیں، دنیا کے سب سے بہترین پروفیسرز کے،
اور یہ اویلیبل ہیں. اس میں کچھ اٹس ناٹ راکٹ سائنس, خالی آپ کو ان سے اور میں نے یہ بار بار کہہ رہا ہوں کم از کم 30 سے 40% سوالات ان کے لیکچرز پہ آپ کریں, نہ کہ جو آپ نے کریکولم بنا رکھا ہے. اور یہ جو اس کی ویب سائٹ ہے LEJ, لطیف ابراہیم جمال کے انیشلز ہیں, LEJ آپ لکھ لیں, نمبر 4 LEJ 4 learning learning.com.pk LEJ 4 learning.com.pk. اس پہ آپ جائیں گے تو اس میں ہم نے اپنا میٹا سرچ انجن ڈال رکھا ہے, تو آپ کی ورڈ سرچ کر سکتے ہیں کہ جو بھی مضمون چاہیے آپ کو. تو اٹس اے ری شفلڈ ورژن ٹیکن فرام دس ہیوج ریسورس. MIT کا اوپن کورس ویئر ہے, اور یو نو دیر آر سو مینی تھنگز, یو نو اٹ بیٹر دین می, کورسیرا, یوڈاسٹی وغیرہ وغیرہ, وہ سب چیزیں ہم نے لے کر ان کو ری شفل کر کے ڈال رکھا ہے. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ فیوچر لرن جو کہ برٹش اور آسٹریلین یونیورسٹیز کا ایک پروگرام ہے جس میں 160 یونیورسٹیز کے کورسز ہیں, وہ بھی سارے اس پہ اویلیبل ہو جائیں. تو اس کو ایک 6 ارب روپے کی پروجیکٹ جو میں نے نالج اکانومی کے تحت ابھی منظور کرائی ہے پچھلے مہینے, تاکہ بلینڈڈ لرننگ ہم یونیورسٹیز میں اور کالجز میں انٹروڈیوس کریں. تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ورچوئل یونیورسٹی جس کے جو میں نے ہی بنائی تھی اس زمانے میں جب میں HEC کا چیئرمین تھا, اس کے جو ہیڈ تھے پروفیسر نوید ملک, شاید آپ نے نام سنا ہو. ہی واز دی ریکٹر آف دا ورچوئل یونیورسٹی, MIT کے PhD تھے, ونڈرفل مین. تو ہی از بین ہیلپنگ می اینڈ گائیڈنگ می. وہ مدد کرتے رہے کہ یہ ایک بلینڈڈ لرننگ کا پروگرام ہمارے سارے اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز میں بنے. ایک خالی میں پروجیکٹ کا ذکر کروں گا جس سے کہ ہم اگر صحیح طریقے سے کریں, یہ ایک میجر ٹیکس بریک تھرو. یہ ٹاسک فورس بنا تھا جنوری میں سن 2019. جون 2019 تک میں نے پرائم منسٹر سے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں نادرا کے ساتھ مل کر FBR کا ڈیٹا جو ہے وہ لوں, اور ایک الگوریدمس استعمال کرتے ہوئے, کچھ AI کے الگوریدمس, ہم جو نان ٹیکس فائلرز ہیں یا لو ٹیکس فائلرز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں. تو ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ, ہم نے کوئی 38 لاکھ نان فائلر جن کی 1 لاکھ روپے سے زیادہ ٹیکس لائبلٹی ہونی چاہیے تھی, وہ آئیڈینٹیفائی کیے, اور 1.6 کھرب روپے کے ایسٹس ایڈیشنلی آئیڈینٹیفائی ہوئے, اور 62 ارب روپے کا ایڈیشنل ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ ہوا, جس میں 1 پیسہ حکومت کا خرچ نہیں ہوا. یہ نادرا کے جو چیئرمین ہیں بہت اچھے آدمی ہیں, ہی ہیز اے ماسٹرز فرام MIT, این ایکسلنٹ پرسن, اور ان کی پوری ٹیم جو ہے برائٹ ینگ پیپل, اور انہوں نے ہمارے اس پروگرام کے تحت بھی تو اگر ٹرانسپیرنسی لے کر آ جائیں, اور اب میں اس کو نیکسٹ فیز میں چاہ رہا ہوں کہ پروونشل ٹیکس جس میں لینڈ ریکارڈس ہیں اور دوسری چیزیں ہیں, ان کے وہیکلس کے ہیں, وہ سب کنیکٹ ہو جائیں. تو یو کین دیر آر ہیوج اپرچونیٹیز جسٹ بائی. اسی طرح ای گورننس کے پروگرامز اگر آ جائیں تو وی کین موو آن. Just a few words. I am also the chairman of the coronavirus task force. کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کوئی 35-40 منٹ لوں گا, I'll wind up in 4 or 5 minutes. تو کرونا وائرس کے تحت میں چیئرمین ہوں اس کا منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا. تو ہم نے سب سے پہلے تو ایک بہت بڑا پروگرام شروع کیا ہے, کلینکل ٹرائلز آف ڈرگس, مختلف ایسے ڈرگس جو کہ دوسری بیماریوں میں استعمال ہوتے ہیں ان کا کلینکل ٹرائلز کا, اینڈ دس از آن گوئنگ, اور اس میں بہت سارے ادارے انوالوڈ ہیں, اور اس کے تحت یہ بہت سے ایسے ڈرگس پہ ہم آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں جو کہ وچ آر ٹو سم ایکسٹینٹ افیکٹو اگینسٹ دا کرونا وائرس. پھر ٹیسٹنگ فیسلٹیز ملک میں ایکسپینڈ کی جائیں, اس پہ بھی ہم نے بہت کام کیا ہے, اور اس میں پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی جو ہے لاہور میں واقع, اس میں مضبوط کیا ہے. اس میں ایڈیشنل PCR مشینز دی ہیں جو ہم نے انسٹال کرائی ہیں فرام ایکسٹرنل گرانٹس. یہ سارا کام 2 یا 3 مہینے میں ہوا ہے. One of the things is I try to move as fast as I can. ورنہ لوگ پلانس بناتے رہتے ہیں, کام نہیں ہوتا. تو یہ ساری اسی گرانٹس بھی لیں, انسٹالیشن بھی کمپلیٹ ہوئی in the last 2-3 months, and this is fully operational with expanded facilities. سندھ کے اندر بھی اسی طریقے سے کوئی ٹیسٹنگ فیسلٹی اچھی ماڈل لائنز پہ اتنی اچھی نہیں تھی, تو یہ بھی اسٹیبلش ہوئی ہے. یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی میں نے قائم کیا تھا اپنے ہی ادارے میں. میرا جو ادارہ ہے کراچی یونیورسٹی میں,
جس کا ایک ادارہ HEJ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری ہے، جس سے شروع سے میں وابستہ ہوں. جب میں کیمبرج سے واپس آیا تھا 1969 میں PhD کر کے، اور اس کے بعد 1973 میں، تو اس سے میں اسی ادارے سے وابستہ ہوں. تو وہاں پہ ایک نیشنل بہت سارے ادارے ہیں، کوئی 17 بلڈنگ ہیں، 100 ایکڑ پہ واقع ہے، 600 اسٹوڈنٹس PhD کر رہے ہیں. تو اس میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی ایک نیا قائم ہوا تھا، اس میں کووڈ ٹیسٹنگ فیسلٹی بھی قائم ہو گئی ہے. یہ اس کی کچھ پکچرز ہیں. اور پھر اس کا سٹرکچر، تو میرے پاس کچھ اپنے پیسے، کچھ سیونگز بچی ہوئی تھیں، تو میں نے وہ سارا ڈونیٹ کر دیا. اپنے والد کے نام سے میں نے سینٹر بنایا ہے، جمیل الرحمان سینٹر فار جینومکس ریسرچ، جینیٹک انجینئرنگ، تاکہ ہم پورا سیکوینس کر سکیں. اس پہ ہیومن جینوم بھی ہم نے کیا ہے. تو بڑا اچھا سینٹر ہے، یہ ملک کا واحد سینٹر ہے جہاں کمپلیٹ سیکوینسنگ آف دا جینوم جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں یہاں اس کا پورا جینوم کا سیکوینس کیا گیا ہے، اور پتہ چلا ہے ہمیں کہ یہ وہ چائنیز کرونا وائرس کے مقابلے میں 8 جگہ پر جس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں. It has mutated at 8 points in its structure. یہ جمیل الرحمان سینٹر فار جینومکس ریسرچ ہے. اس کے اوپر ایک فلور اور بن گیا ہے جس میں ہم نے سندھ کی پہلی فورینزک لیبارٹری بھی قائم کری ہے. تو DNA ٹیسٹنگ وغیرہ بھی اسی میں ہوتی ہے. اور پھر ایک وینٹیلیٹرز کا مینوفیکچر بھی پاکستان میں شروع کیا ہے، جو آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے جو منسٹر آف سائنس فواد چودھری صاحب، انہوں نے اس کا افتتاح بھی کرایا تھا. میں یہاں پہ روکنا چاہوں گا، باقی میرے پاس آدھا گھنٹہ اور ہے. سائنس کی حیرت انگیز دنیا، جہاں حقیقت جو ہے وہ کہیں زیادہ حیرت انگیز ہے. قصے کہانیوں سے، جو پریوں کی قصے کہانیاں آپ سنا کرتے تھے، آج نابینا لوگ اپنی زبان سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایسے ڈیوائسز ایجاد ہو گئے ہیں جو کہ آپ اپنی کیمرہ لگ جاتا ہے آپ کی اینک پر اور چشمے پر، اور وہ جو ہے آپ امیج جو ہے وہ پاس ہوتی ہے. آپ کے ہاتھ میں لالی پاپ کی طرح کا ایک ڈیوائس ہوتا ہے جس میں 400 سینسرز لگے ہیں. آپ زبان پہ رکھتے ہیں تو وہ امیج دماغ میں جاتی ہے آپ کے، اور یور آئی سائٹ از ریسٹورڈ. اسی طریقے سے آپ کو میں غائب کر سکتا ہوں اگر آپ کو میں لبادہ اڑا دوں میٹا مٹیریلز کا، جو کہ روشنی کو موڑتے ہیں. یہ مٹیریلز they bend light and these are being used for cloaking submarines, tanks وغیرہ. تو یہ غائب اس سے جو ہے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے نینو ٹیکنالوجی آ گئی ہے، نینو مٹیریلز آ گئے ہیں، کمپوزٹس آ گئے ہیں. آپ گرافین دیکھیے جو کہ سٹیل سے، لوہے سے 200 گنا زیادہ مضبوط ہے گرافین. اس کی بہت ساری اپلیکیشنز آ رہی ہیں، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. عام طور پہ جو ایگریکلچرل سپیشیز ہوتی تھیں لاکھوں سال لگتے ہیں نئی سپیشیز کو ایوالو ہونے میں. آج آپ میری لیبارٹری میں جائیں کراچی میں تو یوزنگ ایک خاص جینیٹک ٹیکنیک ہے which is you can invent new species within a matter of weeks. It is CRISPR-Cas کہلاتا ہے، جس میں آپ سپلائس کر سکتے ہیں، جین سپلائس کر سکتے ہیں، اور ایک سپیشیز کے جینز جو ہیں وہ دوسری سپیشیز میں داخل کر سکتے ہیں. اور کچھ سائنسدانوں نے جگنو کے جو جینز ہیں یا ڈیپ سی جیلی فشز جو کہ چمکتی ہیں، ان کے جینز جو ہیں وہ پھولوں میں ڈال دیے ہیں، اور ایسے لومینیسنٹ فلاورز ایجاد ہو گئے ہیں جو کہ رات کو جگنو کی طرح چمکتے ہیں. تو یہ میں نے خالی ہلکا سا، اس پہ پورا میرا لیکچر ہے، میں وقت نہیں لوں گا اور آپ کا، لیکن خالی میں آپ کو ایک ذرا سا اشارہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آج کی دنیا حیرت انگیز دنیا ہے. میری اپنی تحقیق پچھلے 10 سال کے اندر، 15 سال کے اندر molecular basis of memory کے اوپر رہی ہے. Thoughts are not abstract. خیالات جو ہیں وہ abstract نہیں ہوتے. They are made of atoms and molecules. کون سے atoms، کون سے molecules. تو اس پہ بہت سارے میرے US پیٹنٹس ہیں. ایپیلیپسی کے خلاف ہم نے ایک بہت اچھی چیز دریافت کی ہے جو کہ بہت پوٹنٹ ہے، اور ہم الزائمرز اور پارکنسنس پہ کام کر رہے ہیں. آپ میری لیبارٹری میں آئیں تو you'll find. تو this is one of the frontiers, understanding the functioning of the human brain. انسان کا دماغ کس طرح خیالات کو سٹور کرتا ہے، کس طرح آپ اس کو ریکال کرتے ہیں. What are memories made of? The molecular basis of memory. یہ جو ہے this is one of the areas that fascinates me، اور جس میں میں بہت کام کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. We can go down to the next phase of our discussion. Thank you. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. شیئر کو سٹاپ کر دوں میں؟ جی 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 جی. اچھا، ویسے جو میں نے کوسچنس اس پرٹیکولر پوڈ کاسٹ کے لیے تیار کیے ہوئے تھے اس میں سے کافی
تو کوشچنس کو آپ نے ایڈریس کر دیا پہلے اپنی پریزنٹیشن میں، لیکن میں کچھ چیزیں پوچھنا چاہوں گا جو بہت اسپیسیفک کوشچنز آپ کہہ سکتے ہیں. تو میں ایک آپ کا دا نیوز میں ایک آرٹیکل تھا آپ کا 2017 میں، اس میں آپ نے ان چیزوں کی بات بھی کی تھی کہ آپ نے جو اسٹیپس لیے تھے اور پھر اس کے نتیجے میں جو یونیورسٹیز کی رینکنگز بڑھی تھی کافی. پھر آپ نے اس میں کچھ سجیشنز دی تھی. اس میں ایک سجیشن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا تھا کہ یونیورسٹی میں جو وائس چانسلر کی سلیکشن ہے یہ بہت کی رول پلے کرتی ہے. تو اس میں آپ نے کچھ چیزیں بتائی تھی کہ وہ اچھا ایکیڈیمک بھی ہونا چاہیے اور اس کو ایکیڈیمکس کو موبلائز کرنا آنا چاہیے. اور پھر آپ نے کچھ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کی بات کی تھی جس میں پی ایچ ڈی ٹو فیکلٹی ریشیو کی بات کی تھی آپ نے، فورن کو سپروائزرز کی بات کی تھی. تو دو چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ کہ جو آپ نے وہاں پہ لکھی تھیں جو میں نے دو بتائی ہیں وائس چانسلر کی کوالٹی، اس کے علاوہ بھی کچھ کوالٹی آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے وائس چانسلر میں؟ اور کی پرفارمنس انڈیکیٹرز جو میں نے ابھی بتائے کہ ان کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور انڈیکیٹرز ہو سکتے ہیں؟ جی میں اس وقت چیئرمین ہوں ایک کمیٹی ریسرچ کمیٹی فار وائس چانسلر جو کے پی یونیورسٹیز، ہمارے ہاں 29 یونیورسٹیز ہیں، تو ہم ریگولرلی میٹ کرتے ہیں. اس میں ہم نے ایک پورا ایک چارٹ بنا رکھا ہے کہ کیا کیا ویٹیجز دیں گے انیشل اسیسمنٹ کے لیے، جس میں ایک تو ان کی ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک وائس چانسلر کو اس میں ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹی کے اندر صرف نٹی گریٹی یہی نہیں کہ جو یونیورسٹی کو جو چلانا جو کہ بہت اہم ہے، صحیح طریقے سے رولز کے حساب سے سنڈیکیٹ، سینٹ، ایکیڈمک کاؤنسلز، ان کے بیکاز یونیورسٹی جو ہے وہ آٹونومس باڈیز ہیں اینڈ دے مسٹ ناٹ ہیو اینی پولیٹیکل انٹرفیئرنس فرام آؤٹ سائڈ. تو ان کو صحیح طریقے سے چلانا اور پھر فنڈ ارننگ، باہر سے فنڈس جنریٹ کر کے اور یونیورسٹی کے لیے لانا. سو دس از ون ایسپیکٹ آف دیٹ. پھر ان کا اپنا ایکسلنس ان ایکیڈمک کیریئر کہ وہ خود، کیونکہ اگر ان کو ایک اچھی یونیورسٹی بنانی ہے تو ان کو خود اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ واٹ از دے مسٹ ریفلیکٹ دیٹ ایکیڈمک ایکسلنس. تو دے آؤٹ اسٹینڈنگ ایکیڈیمیشنز ہونا جس کی عکاسی ان کے پبلیکیشن سے، کتابوں سے، ان کے ریسرچ آؤٹ پٹ سے ہوتی ہے. اور پھر ان کا جو ارلی ایکیڈمک کیریئر جو ہے اس کا ٹریک ریکارڈ، کہاں ٹرینڈ ہوئے، کس طرح ٹرینڈ ہوئے، یہ سب. پھر دین ہی ہیز ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ، مطلب سمپیتھیٹک ہونا چاہیے ان کو. اسٹوڈنٹ جو آتے ہیں بہت سارے ہزاروں پرابلمس ہوتے ہیں، یو کین ایک ایسا ایٹیچیوڈ، کوئی ایسا آدمی ہو جو کہ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ایروگنس ہو. So that's not a quality we are looking for. A person who understands, is sympathetic, problem solve بھی نہ کر سکیں تو کم از کم سنیں اور اس کو کوشش کریں انکار کرنے کی. حکومت کے اندر جو ہمارے ہاں جو لوگ آ جاتے ہیں ان پوزیشنز پہ، they start with a no and then they need to be convinced how to say a yes. My belief is that you should start with a yes and then if there are obstacles try to solve them. تو یہ اپروچ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی غلط ہوتی ہے. ابھی میرا بہت زبردست جھگڑا ہوا جس کو جان کے آپ کو خوشی ہوگی. اس کے نتیجے سے کے پی میں یہ کوشش ہوئی ابھی حال میں کہ وہاں کی ساری یونیورسٹیز میں جو وائس چانسلرز ہیں ان سے پی ایچ ڈی کی شرط ہٹا دی جائے اور ماسٹرز کی شرط بھی ہٹا دی جائے. کوئی کوالیفیکیشن نہ ہو وائس چانسلر، میٹرک بھی ہو، میٹرک نہ بھی ہو، اس میں لکھا تھا ایم ایس سی ہو کوالیفیکیشن میں، یا ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ہو، یا اس کا ایمیننس ہو. کیسے ایمیننس آپ جج کریں گے نہیں تھا. تو مجھے پتا چلا، میں نے عمران خان صاحب کو میسج دی کہ بھائی دس از اے ڈیزاسٹر ان دا میکنگ، آپ خدا کے لیے اس کو روکیے. تو انہوں نے پھر پچھلے ہفتے، آج سے کوئی 8-10 روز پہلے، ایک میٹنگ کال کری. میں کراچی سے ویڈیو کانفرنسنگ پہ تھا اور انہوں نے گورنر کو اور جو ان کے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سب لوگوں کو بلایا. تو میں ایک طرف تھا، باقی یہ پوری پلٹن ایک طرف تھی. تو میں نے پریزنٹیشن دی یہاں سے اور میں نے کہا کہ دیکھیں یہ قانون کے تحت وہ ایک وائس چانسلر جو ہے ہی مسٹ کمانڈ رسپیکٹ. ہی از اے لیڈر، ایک لیڈر ہے ایک ادارے کا. اور وہ اگر اپنے ٹھیک ہے ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں لوگ جو کہ یہاں تو جنرل آپ قانون بنا رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہم نے پہلا قانون بنا رکھا ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری شرائط کے وہ ختم کر دیں تاکہ وہ اپنے بلو آئیڈ بوائز کو لگا سکیں. دیٹ از ایبسولوٹ نان سینس. تو 1 گھنٹے بحث ہوئی، پہلے میری پریزنٹیشن ہوئی، پھر بحث ہوئی اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا نہیں ڈاکٹر عطا جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل نہیں کہہ رہے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ بھی قانون میں ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ پروونشل ایکٹ کے تحت آ جائے، آٹونومی ختم ہو جائے. یونیورسٹی آٹونومس باڈیز
HEC ये नहीं कर सकता कि यूनिवर्सिटी को कहे कि आप ये पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। मैंने जो HEC का कानून बनाया था उसमें एक भी टर्म ऐसी नहीं है जो कि यूनिवर्सिटी को फोर्स कर सके कि आप ये करें या ये ना करें। आपको फैसिलिटेट करना है, एक माहौल पैदा करना है, बट इंक्लूसिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए HEC की, तो जो कि बहुत सी दफ़ा होती रही है बाद में, लेकिन नहीं होनी चाहिए, कानूनी तौर पे इसकी इजाज़त नहीं है। तो जो आपका सवाल था क्वालिटीज़ के अंदर, उसके अंदर एक तो लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, एकेडमिक क्वालिटीज़, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के उनका कितना रहा है फंड रेज करने के अंदर और सक्सेसफुली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने के अंदर, इस तरह के KPIs जो हैं वो बनाए जाएं। और मैं तो कहता हूँ हर एक के लिए बनाए जाएं, सिर्फ वाइस चांसलर्स के लिए नहीं। वाइस चांसलर, डीन, प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ, हर एक के KPIs होने चाहिए और उनके ऊपर मेजर करना चाहिए ताकि वो देखें कि हम किस हद तक वो कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कुछ उनकी मजबूरियां भी हो सकती हैं कि वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन कुछ उनकी कमजोरियां भी हो सकती हैं। तो हमें इसको एक पूरे निज़ाम को एक्सटर्नल क्रिटिक, इसका मैं मिसाल दूंगा कि मेरा जो अपना इदारा है, हम अपनी इंटरनेशनल इवैल्यूएशन कराते हैं। मैं बाद में वो लेके आपको ईमेल कर दूंगा जो हमने अपने इदारे की इवैल्यूएशन कराई है, जिसमें 5-10 फॉरेन प्रोफेसर्स को इनवाइट करते हैं कि आप आइए, आप हमें देखिए, हमारी कमजोरियों की निशानदेही करिए और फिर वो उसको देखते हैं और न्यूट्रल अपना व्यू देते हैं। उसके बाद अगर जो कमजोरियां पॉइंट आउट करते हैं तो कमिटीज बनाकर उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वी मस्ट हैव अ लुक एट आवर वीकनेसेस कॉन्स्टेंटली। You know, there's no upper limit for excellence. We should always be striving for excellence. और उसके लिए आपको जब तक आप अपनी कमजोरियां का एहसास नहीं होगा और दूर नहीं करेंगे और सिर्फ अपनी तारीफें करने में लगे रहेंगे, तो फिर आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोविंशियल HECs हैं, आप समझते हैं कि इनका कोई डिफरेंट रोल है एज कम्पेयर टू नेशनल HEC? ये बहुत गलत हुआ है जो प्रोविंशियल HEC जो है, मेरा ख्याल ये है कि उनको कॉलेजेस पे फोकस करना चाहिए था। पाकिस्तान में कॉलेजेस जो हैं उनकी कोई उनको लुक आफ्टर नहीं करता, मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन भी नहीं देखती और HEC भी नहीं देखता। तो प्रोविंशियल HECs बननी चाहिए, लेकिन उनको लिमिट कर देना चाहिए, उनके लिए फंडिंग अवेलेबल होनी चाहिए ताकि कॉलेज एजुकेशन विच इज़ द ब्लैक होल ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में, उसको जो है वो मजबूत करें ताकि आपको यूनिवर्सिटी की इनपुट आपकी बेहतर हो और कॉलेज के स्टूडेंट्स का मायार ऐसा हो कि उनको मास्टर्स करने की ज़रूरत ही ना हो। वो सिर्फ उनका मायार अच्छा होगा तो वो BA BSc करने के बाद उनको अच्छे जॉब्स मिल जाएंगे। यू डोंट हैव टू गो अप दैट लैडर। तो प्रोविंशियल HECs, लेकिन प्रोविंशियल HEC का रोल जो है वो HEC के रोल से जो इस वक्त डुप्लीकेशन हो रही है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैंने सिंध हाई कोर्ट में 2013 में एक पिटीशन फाइल कर रखी है, आज 7 साल हो गए हैं, उसका कोई नहीं हुआ, जिसमें मैंने कहा है कि ये क्योंकि ये सिंध HEC जो है ये गलत बनाई गई है और ये जो है इसका रोल जो है ये डुप्लीकेट करता है फेडरल HEC के रोल पर। और मेरी ही पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे रखा है 2010 में या 12 में, हाँ, एक फैसला दे रखा है मेरी पिटीशन पे कि HEC जो है इज अ फेडरल बॉडी एंड इसका जो है ये नेशन वाइड हायर एजुकेशन कवर करेगी और उसके फैसले के सामने रखते हुए प्रोविंशियल HEC जो है उसके रोल को डुप्लीकेट ना करें। So I think there is a role, but that role should be confined to colleges. अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आपका एक और आर्टिकल था द न्यूज़ में 2019 में था, आई थिंक ये नवंबर में, उसमें आपने बात की थी 3 पिलर्स फॉर नॉलेज इकोनॉमी। उसमें एक आपने कहा था क्वालिटी एजुकेशन और फिर एक गवर्नमेंट इंटरवेंशन और फिर प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट। तो चूंकि आपकी नज़र है इन सारे मामलों के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि इन 3 पिलर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग अभी कौन सा पिलर है हमारा, या कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है? हमारे सारे कमजोर हैं। अभी रिसर्च पिलर थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग के लफ्ज तो फिर भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। इट हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, रिसर्च आउटपुट वगैरह आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के मुकाबले में इंटरनेशनल जर्नल्स में बेहतर हुई है। तो लेकिन जो ये जो ट्रिपल हीलिक्स की जो बात मैंने की थी कि ये 3 बहुत अहम सुतून हैं जिनमें अहम इंटरेक्शन है। एक जो सुतून होता है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, और मैं बात कर रहा था सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से नहीं, मैं नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए
بات کر رہا تھا کہ دیز آر دا 3 pillars necessary for progress, جو ترقی کے لیے یہ 3 اہم ستون ہیں. ایک ستون گورنمنٹ پالیسیز ہے کہ گورنمنٹ پالیسیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ نالج اکانومی کو فروغ دے سکے. وہ گورنمنٹ پالیسیز میں تعلیم کو، سائنس اور ٹیکنالوجی کو، ٹیکس بریکس فار نیو انڈسٹریز وغیرہ، یہ گورنمنٹ پالیسیز کا ایک ستون ہے. دوسرا ستون جو ہے وہ آپ کے تعلیم ہے، یونیورسٹیز اینڈ ریسرچ سینٹرز، کہ وہ بین الاقوامی یونیورسٹی اور ریسرچ سینٹرز میں معیار کے حساب سے ان کے مقابلے کے ہوں، اور ایسے اسٹوڈنٹس پیدا کریں جو سوچ سکیں اور جو پرابلم حل کر سکیں، نہ کہ وہ خالی پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتے ہوں. اور تیسرا ستون جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، جس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے اس تعلیم سے اور ریسرچ سے. تو یونیورسٹی انڈسٹری لنکیجز کے اوپر بہت زور ہونا چاہیے تاکہ یہ مل کے یہ آگے بڑھ سکیں. اور یونیورسٹیز کے اندر ٹیکنالوجی پارکس ہونے چاہیے، انوویشن سینٹرز ہونے چاہیے. آپ میرے ادارے میں آئیں گے تو 3 بلڈنگیں ہم نے قائم کی ہیں فار نیو اسٹارٹ اپ کمپنیز، اور اس میں ایک بلڈنگ میں 35 کمپنیاں کام کر رہی ہیں. ان کو مینٹورنگ کرتے ہیں، ہم ان کو مشورے دیتے ہیں بائی ریلیونٹ گروپس. اور اسی 2 بلڈنگیں اور تیار ہو رہی ہیں، ایک تیار ہو گئی، ایک اور ہو رہی ہے. تو پاکستان کا سب سے بڑا انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ سینٹر جو ہے کسی بھی تعلیمی یونیورسٹی کے اندر وہ ہمارے ہاں ہوگا. اسی طرح نسل میں قائم کیا ہے، میں نے اس کا افتتاح کیا تھا کافی عرصے پہلے. اور اسی طرح دوسرے اداروں میں انکریج کر رہا ہوں کہ انوویشن کی طرف بڑھیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ نیشنل پالیسیز میں ہم یہ ٹرپل ہیلکس، یہ 3 ستون جو ہیں، ان کو تینوں کو مضبوط کریں اور ان کی لنکیجز کو آپس میں مضبوط کریں. اچھا، میں اسی آرٹیکل سے ایک اور کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے ایک اور ٹاپک کی طرف جانا ہے. اس آرٹیکل میں آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ ہم نے ایک لفظ یوز کیا تھا کہ ہم ٹیکسٹائل سنڈروم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کہ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکسٹائل ہی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. حالانکہ آپ نے وہاں پہ 2 آلٹرنیٹیوز بتائے تھے جو کہ جن پہ پاکستان کام کر سکتا ہے، اور ان میں سے ایک ہائی ٹیک ایگریکلچر تھا اور ایک منرل پروسیسنگ تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی سیکٹر ہے پاکستان میں جہاں پہ ایکسپورٹس ہم بڑھا سکتے ہیں اپنی؟ جی، یا پھر آپ یہی 2 پاکستان کی میجر طرف ہیں؟ دیکھیں تو آپ کے تقریباً 60% ایکسپورٹ جو ہیں وہ لو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز ہیں. یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے. سارا کھیل جو ہے آج کل وہ ہے نالج اکانومی، اور اس میں اگر ایک لائن کی پالیسی، میں ابھی اپنی اسپیچ میں جو میں نے دی تھی پرسوں پرائم منسٹر کے سامنے، میں نے کہا اگر ایک لائن میں آپ کی حکومت کی پالیسی کیا ہونی چاہیے میں بیان کروں تو میں عرض یہ کروں گا the ability to manufacture and export high technology high value added goods. یہی وہ وجہ ہے. یعنی کیا کون سے گڈس؟ انجینئرنگ گڈس، فارماسیوٹیکلز، بایوٹیک پروڈکٹس، آٹو موبائل انڈسٹری. ہم خالی اسکرو کستے ہیں، ہم بیسک مینوفیکچر کے اندر نہیں ہیں. الیکٹرانکس، کمپیوٹر انڈسٹری وغیرہ وغیرہ، شپ بلڈنگ، یہ سارے جو ہیں پاکستان کی جو اس وقت ایکسپورٹس ہیں اس میں 1% بھی ہائی ٹیکنالوجی گڈس کا حصہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے دس ہیز ٹو چینج. تو اس میں جو ہمارے ٹاسک فورس کی جو پرائرٹیز ہیں، جس میں اس میں ایک تو میں نے ایڈوانسڈ ایگریکلچر، کیونکہ دیٹ اس سے رورل پاورٹی میں بہت فرق پڑے گا اگر آپ ماڈرن ایگریکلچر جس میں آپ انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی اور جینیٹکس اور ان سب کو استعمال کریں. پھر جو ہے آپ کی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ جو ہے، جس کا جیسے میں نے عرض کیا 15.7 یا 16 کھرب ڈالر کا امپیکٹ ہوگا خالی اے آئی کا. اس کا 1% بھی اگر پاکستان کیش کر سکے تو 160 ارب ڈالر کا خالی اے آئی کا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا جو میری پہلی سلائیڈ میں نے آپ کو بتایا تھا جو ایریاز ہیں جس کے اندر نیکسٹ جنریشن جینومکس ہے، آئی او ٹی ہے، 3D پرنٹنگ ہے، انرجی سٹوریج سسٹم وغیرہ ہیں، یہ سب ہیں. اور منرلز پروسیسنگ، یہ جو ایک سینٹر میں نے قائم کیا ہے ابھی کھری پور میں، اس میں منرلز اینڈ مائننگ کے اوپر، تاکہ ہم باہر نہ دیکھیں بلکہ اپنے پاس قابلیت ہو تاکہ ہم اپنے منرلز ایکسٹریکٹ کر سکیں اور پروسیس کر سکیں. تو دے آر ایکچولی. اور پھر ایک بہت اہم ایریا جو ہے وہ بلینڈڈ ایجوکیشن کا ہے کہ آپ تعلیم دیں لیکن تعلیم اعلیٰ تعلیم دیں، اور آپ پر اساتذہ آتے اور بنتے تو آپ کو 20-30 سال لگ جائیں گے. آپ بلینڈڈ ایجوکیشن استعمال کریں، جو باہر کے ٹیچر ہیں ان کو استعمال کریں. یہ آلریڈی پروجیکٹ اپروو ہو گیا ہے، اس کی فنڈنگ ورچوئل یونیورسٹی کو ریلیز ہو رہی ہے تاکہ یہ پورے ملک میں بلینڈڈ ایجوکیشن کا ایک جال پھیلائے. تو دیز آر سم آف آور پرائرٹی ایریاز.
اچھا، اس میں ابھی آپ نے جب آپ پریزنٹیشن دے رہے تھے اس میں بھی آپ نے بات کی فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن کی. تو میں اس کا جو سننے والے ہیں ان کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اگر ہم دیکھیں 18th سینچری میں جب اسٹیم انجن آیا تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرسٹ انڈسٹریل ریولیوشن ہے. پھر جب الیکٹریسٹی اینڈ آئل آئے تھے وہ ایک طرح سے سیکنڈ انڈسٹریل ریولیوشن. اور پھر جب الیکٹرانکس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن پچھلی سینچری کے اندر تو وہ تھرڈ انڈسٹریل ریولیوشن ہے. اور کئی لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں فار ایگزامپل 3 جیسے کہ آپ نے کہا 3D پرنٹنگ, AI, اور پھر اس کے علاوہ جینوم سیکوینسنگ ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پلاسٹک سے بالکل ہی جان چھڑا لیں گے فیوچر کے اندر. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں آ رہی ہیں یہ دراصل انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ہم فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن کے اندر ہیں. تو میں 2 چیزیں پوچھنا چاہوں گا آپ سے یہاں پہ کہ بلکہ 3 چیزیں. پہلی چیز تو یہ کہ اس کے چیلنج جو فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن میں سروائیو کرنے کے چیلنجز جو ہیں, ایسے کون سے چیلنجز ہیں جو کہ پچھلے چیلنجز سے ڈفرینٹ تھے, پچھلے انڈسٹریل ریولیوشن کے چیلنجز سے ڈفرینٹ تھے. ایک چیز تو یہ. اور دوسری چیز یہ کہ کئی لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ فیوچر میں کچھ اسکلز ایسے ہیں, کچھ پروفیشنز ایسے ہیں جو بالکل ہی آبسولیٹ ہو جائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے اسکلز جو ہیں وہ فیوچر میں ریلیونٹ رہیں گے اور کون سے بالکل آبسولیٹ ہو جائیں گے؟ اور لاسٹ چیز جو ہے وہ تھوڑی سی عجیب سی لگتی ہے لیکن وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, کئی لوگ بلکہ, کہ جو پچھلی انڈسٹریل ریولیوشنز تھیں انہوں نے ہمارے لائف سٹائل کو چینج کیا تھا, لیکن یہ جو انڈسٹریل ریولیوشن ہے یہ ہمیں چینج کر سکتی ہے. تو آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے یا نہیں؟ جی, سب سے پہلے تو جو فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن کے جو چیلنجز ہیں ان میں سب سے پہلا چیلنج میں سمجھتا ہوں یہ سمجھنا کہ چوتھا صنعتی انقلاب ہے کیا, اور کس طریقے سے یہ ڈسرپٹیو چینجز ہیں یہ جو پورے ہلا کے رکھ رہی ہیں دنیا کو. دنیا کی سب سے بڑی ہوٹل چین جو ہے وہ اب اس کی کوئی بلڈنگ نہیں ہے, جو B&B جو ہے کہ وہ آپ صرف سافٹ ویئر کے ذریعے کام کر رہے ہیں. اسی طرح علی بابا کو دیکھ لیں کہ دنیا کی سب سے بڑے چین سٹورز جو ہیں وہ کوئی فزیکل ریالٹی ان کی نہیں ہے, ساری ورچوئل ریالٹی ہے جس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ ٹیک اوور کر رہی ہے تقریباً سارے فنکشنز کو. آپ دیکھیں کہ آلریڈی کیا ہوا ہے, IBM اس کی واٹسن کے ایک کمپیوٹر ہے, اس کا ایک میڈیکل ڈویژن ہے واٹسن میڈیکل ڈویژن, ایک واٹسن لیگل ڈویژن. واٹسن میڈیکل ڈویژن کے اندر آپ امریکہ میں جائیں گے, وہاں آپ کو میڈیکل پرابلم ہے, ڈاکٹر کے پاس جانے میں اپائنٹمنٹ لینے میں وغیرہ اتنے پیسے بھی خرچ ہوں گے, ٹائم بھی خرچ ہوگا. واٹسن IBM کے میڈیکل کو آپ انٹریکٹ کریں, اپنا پرابلم آپ بتائیں, ایٹ اے ویری اسمال فریکشن آف دا کاسٹ آپ کو بہت بہتر ایکوریسی سے آپ کو فوری سیکنڈوں میں جواب مل جائے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. میڈیکل ٹریٹمنٹ تھرو واٹسن IBM میڈیکل. اسی طرح لیگل ڈویژن میں آپ کو قانونی, اور یہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے اس وقت. آج کل کے امریکہ میں لائرز پریشان ہیں کہ پتہ نہیں ان کے لیے فیوچر میں جابس ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ واٹسن IBM لا ڈویژن جو ہے اس میں آپ کو کوئی لیگل پرابلم ہے, آپ مشورہ کریں تو ایٹ اے فریکشن آف دا کاسٹ, اسمال فریکشن آف دا کاسٹ جو کہ وہاں کے لائرز لیتے ہیں, آپ جو ہے اپنا قانونی مشورہ لے سکتے ہیں ود ان سیکنڈس. سو یہ تو میں نے 2 چھوٹی سی مثالیں دی. اس طرح ہر چیز بدل رہی ہے, ڈسرپٹیو انوویشنز جو ہو رہی ہیں. یہ جتنا کار انجن جو ہے یہ سب ختم ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ 1904 میں فورڈ نے سٹارٹ کیا تھا اسمبلی لائن وغیرہ جو شروع کری تھی فورڈ 1904 میں. 2004 میں ٹیسلا آئی جو کہ الیکٹرک وہیکل تھی, اور اب جو ٹیسلا نے 2 سال پہلے اس کی ٹیسلا کی ٹوٹل ویلیو جو ہے فورڈ کی ویلیو سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے. دس از ون آف دی ڈسٹرپٹیو. اور آج سے 10-15 سال میں یہ ساری گاڑیاں جو ہیں کمبسچن انجن اپنا آخری سانس لے رہا ہے, ساری الیکٹرک وہیکلز ہو جائیں گی. اور کیونکہ اس میں موونگ پارٹس بہت کم ہوتے ہیں, دے آر ہارڈلی فریکشن آف موونگ پارٹس. تو یہ بہت تبدیلیاں اتنی بڑی آ رہی ہیں, تقریباً ہر میدان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. مٹیریلز میں دیکھیں تو اس کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں, نئے مٹیریلز ایسے آ رہے ہیں جن میں ایسی پراپرٹیز ہیں جو کہ ڈسٹ ریپیلنٹ ہیں, آپ کی قمیض میلی نہیں ہوگی, آپ اس پہ کوئی چیز گرا دیں تو اس کا دھبا نہیں لگے گا, تو آلریڈی موجود ہیں بیکاز آف نینو کوٹنگز اینڈ ریپیلنٹ کیمیکلز جو کہ اس کے اندر موجود ہیں. آپ جو ہیں جتنا آج آپ کود سکتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ کود سکیں گے اور 10 گنا زیادہ تیز بھاگ سکیں گے
کیونکہ ایسے ڈیوائسز آ گئے ہیں جو کہ آپ پہن سکتے ہیں اور آپ کی فزیکل پرفارمنس جو ہے کہیں بہتر ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ جو میڈیسن ہے طب کی طرف آپ دیکھیں تو اس وقت سمجھا جاتا ہے کہ آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی عمر 120 یا 150 سال کے درمیان ہوگی، کیونکہ اینٹی ایجنگ کمپاؤنڈز ڈیولپ ہو گئے ہیں جو کہ نہ صرف عمر رسیدگی کی جو پروسیس ہے اس کو روکتے ہیں بلکہ اس کو الٹا کر دیتے ہیں. ایک کمپاؤنڈ ہے ریسویراٹول نام ہے، جب ان کو 3 سال عمر کے چوہوں کو دیا گیا تو ان کے فزیکل باڈیز چینج ہو گئیں اور وہ 1.5 سال کی طرح ہو گئیں and they became much younger. So they actually reverse the ages because aging is a chemical phenomena and many chemical reactions are reversible. تو ریسویراٹول ہے، نکوٹینامائڈ ایڈینین ڈائی نیوکلیوٹائڈ ہے، اور ایک اور ڈرگ ہے میٹفارمن جو کہ ڈائبٹیز میں استعمال ہوتا ہے which actually reverse the ages. So these kind of anti-aging compounds are coming in. تو طب کے میدان کے اندر for instance there are going to be major changes. stem cell technologies آ گئی ہیں جو کہ آپ گردہ جو ہے وہ بیمار خراب ہو گیا ہے آپ کا، یا آپ کے لنگس میں بیماری ہے تو stem cell سے آپ ریپیئر کر سکتے ہیں. آئی کے اندر تو آنکھوں کی تو آلریڈی ریپیئرز ہو رہی ہیں using stem cells. So this is going to revolutionize the whole field of regenerative medicine. جو ہے آپ میری لیبارٹری میں آئیں کراچی میں تو پاکستان کی پہلی stem cell لیبارٹری ہم نے قائم کر رکھی ہے جو کہ وہاں کام کر رہی ہے. تو ہر فیلڈ میں ہے. تو یہ ان کو سمجھنا کہ چوتھا صنعتی انقلاب کیا ہے اور ان میں کن فیلڈز میں ہمیں بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے تاکہ اگلے 10 15 20 سال کی دنیا جو ہے وہ بالکل مختلف ہوگی آج کی دنیا سے تھرو ایڈوینٹ آف سچ فیلڈ، جس کا میں نے ہلکا سا اشارہ کیا، جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، انرجی اسٹوریج سسٹمز ہیں، یہ سارے جو آپ کے مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی ساری بدل جائیں گی، سب روبوٹس بنایا کریں گے آپ انسان کی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ آج سے 20-25 سال کے اندر اسٹیٹ آف سنگولیرٹی ول بی ریچڈ. سنگولیرٹی کیا چیز؟ جب کمپیوٹرز جو ہیں وہ اپنی غلطیاں خود سمجھ سکیں گے، جب وہ ان کے اندر ایک لیول آف کانشیسنس پیدا ہو جائے گی، اور وہ جو ہے انسانوں وہ بس یہ ہوگا کہ ہم جو ہیں وہ بایولوجیکل آرگنزمس ہوں گے اور وہ الیکٹرانک آرگنزمس ہوں گے in many ways far superior to us. So that is again تو فیوچر سکلز جو ہیں، کون سے سکلز اس وقت آبسولیٹ ہو جائیں گے اور کون سے فیوچر کے سکلز ہیں؟ فیوچر کے سکلز جو ہیں وہ جینیٹکس ہے، انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی ہے، اے آئی کے اندر، جس کے اندر اور ان کی بہت سوں کی بنیاد وہ ہے ایڈوانسڈ میتھمیٹکس، جس کے بنیاد پہ الگوریدمز وغیرہ ہوتے ہیں جو آپ کی اپنی فیلڈ ہے، تھیوریٹیکل فزکس اور ایڈوانسڈ میتھمیٹکس. فاؤنڈیشنز آف آل دیز ایریاز is strength in mathematics. So advanced mathematics is vitally important for these fields. اور لائف سٹائل میں کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ آپ کو آفس نہیں جانا پڑے گا. You will be immersive virtual reality. ایک لائف چینجر آپ کے گھر میں جہاں آپ بیٹھے ہوں گے وہی آپ کا آفس ہوگا. ایک ورچوئل ورلڈ میں دنیا کے 100 ممالک میں 100 لوگ بیٹھے ہوں گے، اسکرین پہ یہی 100 لوگ ایسا لگے گا کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے. 5G ٹیکنالوجی میں جو آ رہی ہے اور آ چکی ہے کچھ جگہوں پر، اس سے جو لیگ ہوتا ہے، ٹائم لیگ، وہ بالکل ختم ہو جائے گا، نہ ہونے کے برابر ہوگا. اور جو سرجریز ہوتی ہیں، ہارورڈ میڈیکل جو ہاسپٹل ہے وہاں سے سرجن سرجری کر رہا ہوگا، اور پاکستان میں ایک بچے کی ہارٹ سرجری ہو رہی ہوگی ان ریئل ٹائم، کیونکہ جب وہ ہلائے گا اپنا نائف تو اسی سیکنڈ میں کہ اسی حصے میں یہاں بھی وہی چاقو ہلے گا، روبوٹ ہلائے گا. تو ریئل ٹائم ریموٹ سرجریز ہوں گی. اسی طرح زراعت کے میدان میں آپ سینسرز ابھی بھی ہو رہا ہے، لگ رہے ہیں، پانی کتنا دینا ہے، کھاد کتنی دینی ہے، پیسٹیسائڈ کتنی دینی ہے، یہ سب الیکٹرانکلی ڈیٹرمن ہوگا. تو 99% آپ ضائع کر دیتے ہیں جو چیزیں دیتے ہیں. پانی جتنا ضرورت ہوتا ہے اس سے صرف اس سے 100 گنا زیادہ آپ پانی دے دیتے ہیں. پیسٹیسائڈ کی جو ضرورت ہوتی ہے 20 گنا زیادہ پیسٹیسائڈ دیتے ہیں. سارا ویسٹ ہوتا ہے اور زمینیں بھی خراب ہو رہی ہیں. This will all be controlled and will be done through drones and through other technologies that we have to sense what is needed and to provide the adequate
amount that is required. So the lifestyle will be completely different than it is today. اچھا اس میں ایک اور کوشچن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے پتا ہوگا کہ ایجوکیشن کے معاملے پہ کئی لوگ جو ہے وہ چاہے ان کا کمپیٹنسی لیول کچھ بھی ہو وہ بات کرتے ہیں. تو ایک پاپولر اوپینین جو دیکھا جاتا ہے لوگوں میں وہ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن پہ بعد میں کام کرنا, پہلے اسکول ایجوکیشن پہ کام کر لو. اور اس کے کاؤنٹر میں ایک ایگزامپل دی جاتی ہے کئی بار کہ فار ایگزامپل سری لنکا کی مثال بڑی مشہور ہے اس میں کہ انہوں نے اپنے اسکول سسٹم پہ کام کیا کافی زیادہ, ان کا لٹریسی ریٹ بہت زیادہ, لیکن ان کی اکانومی پہ فرق نہیں پڑا کیونکہ انہوں نے ہائر ایجوکیشن پہ کام نہیں کیا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات واقعی صرف کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہ سیمپل سائز صرف 1 ہے, صرف ایک ملک کی ایگزامپل دی جا رہی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان جنرل ٹرو ہے کہ اگر آپ ہائر ایجوکیشن پہ کام نہ کرو اور صرف اسکول ایجوکیشن پہ ہی کام کرتے رہو تو اکانومی پہ خاطر خواہ فرق نہیں پڑتا اس سے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو ان پیرالل کام کرنا ہے, ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے. لوور ایجوکیشن کو کام کریں گے اور ہائر ایجوکیشن پہ کام نہیں کریں گے تو سری لنکا کا حال ہوگا, جو کہ میں نے سری لنکا کے پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی تھی کچھ سال پہلے, اور وہ کہتے ہیں ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں اور ہمارے اسکول لیول ایجوکیشن بہت اچھی ہے. آپ ہائر ایجوکیشن پہ صرف کام کریں گے اور لوور ایجوکیشن پہ کام نہیں کریں گے تو ہائر ایجوکیشن کو جو مٹیریل آئے گا جو پور اسکول سے پور کالج سے وہ اتنا خراب ہوگا کہ وہ آپ ہائر ایجوکیشن کو آپ اعلیٰ ترین سطحوں پہ لے جانے میں بہت دشواریاں ہوں گی, کچھ کامیابیاں ہوں گی یا کچھ نہیں ہوں گی. تو اٹ از آئیدر اور والا تو معاملہ ہی نہیں ہے, اس میں یو ہیو ٹو ورک ان پیرالل, جس میں پرائمری, سیکنڈری, ٹیکنیکل اینڈ ہائر ایجوکیشن اینڈ دین آن انوویشن وچ از پارٹ آف دا سیم گیم, تاکہ آپ لنکس کر سکیں کمرشلائزیشن کے ساتھ اور انڈسٹریل اور ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے ساتھ. تو ان سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. اس وقت جو ہے دنیا میں کیا بیلنس ہے اس پہ بھی میں بتا دوں. اگر آپ مغرب کے ممالک میں جائیں تو تقریباً 70% آن ایوریج امریکہ میں, یورپ میں لوور لیول ایجوکیشن پہ خرچ ہوتا ہے اور 30% ہائر ایجوکیشن پہ خرچ ہوتا ہے. پاکستان میں اس وقت 90% لوور لیول ایجوکیشن پہ خرچ ہوتا ہے اور صرف 10% ان اسپائٹ آف دی انکریزز, یہ انکریزز کی بات کر رہا ہوں میں, 90% لوور لیول پہ ہوتا ہے اور 10% ہائر پہ ہوتا ہے. تو اول تو ہمارے ان پٹس بہت کم ہیں, وی آر اسپینڈنگ اونلی اباؤٹ 2% آف آور GDP, صرف 2% ہم تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں, سائنس پہ 0.2% خرچ کر رہے ہیں اپنی GDP کا. تو ان پٹس بہت ہی کم ہے, ان کو کم از کم آپ کو 5 گنا بڑھانا ہے اور سائنس کے اندر کم از کم 10 گنا بڑھانا ہے. لیکن ان پٹس کے ساتھ ساتھ ایک بیلنسڈ اپروچ ہونی لازمی ہے جس میں پرائمری, سیکنڈری, ٹیکنیکل اور ہائر ایجوکیشن سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور اس میں ساتھ کے ساتھ سوشل سائنسز کو بھی زور دینا پڑے گا. صرف سائنس پڑھانے سے کافی نہیں ہے, یو ہیو ٹو ہیو ویل راؤنڈیڈ پرسنالٹیز جس میں ہیومینٹیز, سوشل سائنسز, کمیونیکیشن اسکلز وغیرہ جو ہیں, اکنامکس, یہ سب کی بہت اہمیت ہے. تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اچھے سوشل سائنٹسٹ کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنے ہمیں سائنٹسٹ اور انجینئرس کی ضرورت ہے. تو بیلنسڈ اپروچ اکراس دا بورڈ ٹو ایجوکیشن. اچھا آپ نے بھی یہ فکر کوٹ کیا کہ پاکستان کا جو GDP ہے اس کا 2% ایجوکیشن پہ خرچ ہوتا ہے, تو میرے علم کے مطابق جو UN کا ریکمینڈیڈ ہے پرسنٹیج وہ 4% ہے, کیا یہ فگر کریکٹ ہے؟ جی ہاں, دیٹ از دا منیمم. کچھ ممالک زیادہ کر رہے ہیں بٹ دیٹ از دا منیمم دیٹ از دے ہیو سجیسٹڈ کہ 4% ہونا چاہیے تو اوور آل ایجوکیشن پہ. تو ہائر ایجوکیشن کا ہمارا اس وقت 10% آف دا ٹوٹل ایجوکیشن بجٹ ہے. 30% لے جانے کے لیے آپ کو 3 گنا تو یہ کرنا پڑے گا, اور پھر آپ کو 2% سے 4% کرتے ہیں تو دگنا وہ کرنا پڑے گا. تو ہائر ایجوکیشن میں 6 فولڈ انکریز کی ضرورت ہے اگر آپ بین الاقوامی نارمس کو آپ سامنے رکھتے ہیں. اچھا ایک اور میرا کوسچن یہ ہے کہ ایک نا پاپولر سا اعتراض ہوتا ہے ہمارے کیا کہنا چاہیے گورنمنٹ سسٹم کے اوپر, اور وہ اعتراض یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ آئی تھنک آپ نے بھی یہ کئی بار پوائنٹ ریز کیا ہے اپنی رائٹنگز میں اور اپنی ٹیلی ویژن اپیئرنس میں کہ فار ایگزامپل اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو امریکہ میں ایک پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے اور وہ پھر اسپیشلسٹ لوگوں کو اپنے بھرتی کر سکتا ہے اپنی ٹیم میں, جبکہ اگر آپ ہمارے
پارلیمنٹری سسٹم میں دیکھیں تو جو وزیر ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ سے ہونا چاہیے، اور زیادہ تر وہ اسپیشلسٹ لوگ نہیں ہوتے. تو کوشچن میرا یہ ہے کہ اب یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے کہ ہم پارلیمنٹری سسٹم چینج کر دیں، تو بہت بڑا کام لگتا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں اگر جو وزراء ہیں وہ اسپیشلسٹ لوگوں کو اپنا ایڈوائزر رکھیں تو کیا یہ افیکٹو نہیں ہوتا اتنا، یا ہوتا ہے؟ نہیں، افیکٹو نہیں ہوتا، کیونکہ وزراء جو ہیں وہ ایڈوائزر کس کو بھی رکھیں، فائنلی ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ الف بیتے ہی نہیں جانتے اپنے مضمون کی. ان کو تو خالی تقاریر کرنا اور ووٹ جیتنا آتا ہے، لیکن اس کو اپنے مضمون پہ حاوی نہیں ہوتے. اور آج کی دنیا، یہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کی جو بات ہو رہی ہے، یہ اسپیشلائزیشن کی دنیا ہے، اور اس میں جب تک کہ آپ کے لوگ اس کو بات کو نہیں سمجھیں گے، تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ پارلیمنٹری سسٹم اور ڈیموکریسی کو ختم کرنا، میرے خیال سے اتنا بڑا کام نہیں ہے. یہ کیا جا سکتا ہے. میں اس پہ بہت سے آرٹیکل لکھے ہیں. پریزیڈنشل سسٹم آف ڈیموکریسی، قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں اپنی ڈائری میں، اپنے ایک ہینڈ ریٹن نوٹ میں یہ لکھا تھا، جس کا میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی ذکر کیا ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی صرف برطانیہ میں کامیاب ہوئی ہے، باقی ممالک میں یہ فیل ہوئی ہے، اور پاکستان کے لیے پریزیڈنشل سسٹم آف ڈیموکریسی بہت زیادہ سوٹیبل ہے. اور یہ پھر ان کا جو ہینڈ ریٹن نوٹ کا عکس آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی کتاب ہے، جس کا عنوان ہے دا جناح اینتھولوجی. وہ شریف المجاہد اور لیاقت مرچنٹ کی ایڈٹ کی ہوئی ہے. اس کے صفحہ 81 کے اوپر یہ ریپروڈیوسڈ ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے شروع سے ہی سمجھ لیا تھا کہ ہمارا فیوڈل سسٹم جو ہے، جو ہمارا زمینداری نظام ہے، وہ ہائی جیک کر لے گا پوری جمہوریت کو. اور یہی وجہ دیکھیں کہ جمہوریت کی پاکستان میں مذاق ہے کہ آپ جمہوریت گراس روٹس پہ نہیں ہوگی، لوکل باڈیز الیکشن ہو کر پیسہ گراس روٹس پہ نہیں جائے گا، تو جمہوریت کا ایک بہت بھیانک مذاق پاکستان میں ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. پیسہ جو ہے وہ صوبائی حکومتیں اپنے پاس رکھ لیتی ہیں، نیچے پاس آن نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے نہ سڑکیں بنتی ہیں، نہ سویج لائنز بنتی ہیں، نہ اسکول بنتے ہیں، نہ کالجز بنتے ہیں. اور پیسہ جو ہے پھر غلط طریقوں سے منی لانڈرنگ کے ذریعے امریکہ، یورپ اور دبئی ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور یہ بڑے بڑے محلات وہاں پہ بنا لیتے ہیں، جبکہ غریب تر ہوتا گیا ہے ملک کے اندر، کیونکہ آپ کے ہاں پارلیمنٹری سسٹم اور ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. آپ کے ہاں ڈیموکریسی ہی نہیں ہے، آپ کے ہاں ایک مذاق ہے ڈیموکریسی سے. تو یو ہیو ٹو چینج دس سسٹم. اور اس میں ہمارے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں اور آرمی کے لوگ ہیں اور جو اچھے سیاستدان ہیں جو سمجھتے ہیں اس کی کمزوریاں، ان کو مل کر اس کا ایک راستہ بنانا پڑے گا، تاکہ اس وقت دنیا میں تقریباً 100 ممالک کے اندر پریزیڈنشل سسٹم آف ڈیموکریسی ہے. اکثر ممالک میں اس وقت پریزیڈنشل سسٹم آف ڈیموکریسی ہے، تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو وی نیڈ ٹو ری چینج دا سسٹم آف گورننس. ٹھیک. اچھا، آئی تھنک یہ اب میرا لاسٹ کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ادارہ ہے کراچی میں، انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز جو ہے، اس میں ابھی مجھے نا اس کے بارے میں آئی تھنک ریسنٹلی پتہ لگا تھا اپنے ایک دوست سے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ادارہ جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. تو میں ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ اس پرٹیکولر ادارے کے متعلق آپ کے پاس کوئی لانگ ٹرم میں اور شارٹ ٹرم میں کچھ پلانس ہیں اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے، یا پھر اس کی کچھ برانچز دوسری کیا کہنا چاہیے بڑے شہروں میں کھولنے کے، فار ایگزامپل؟ جی بالکل. میں اصل میں آئی ایم اے ڈریمر. خواب دیکھتا ہوں اور میں کوشش کرتا رہتا ہوں ان خوابوں کو حقیقت بنانے کی. تھوڑا سا 2 منٹ لوں گا اپنے بارے میں. جی میرے کوئی بھائی بہن نہیں ہیں. میرے والد ایک صنعت کار تھے. اتفاق سے میں زندگی بھر ٹاپ کرتا رہا اپنے امتحان میں. او لیول میں پاکستان میں فرسٹ آیا، کیمبرج کے. اے لیول میں پاکستان میں فرسٹ آیا، ایم ایس سی میں فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن آئی. اس کے بعد پھر والد صاحب نے چاہا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ صنعت میں کام کروں. تو لیکن میں نے اجازت دی. میں نے کہا میں اپنی زندگی اپنے زور پہ بنانا چاہتا ہوں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو خوش تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے مجبوری اجازت دی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھجوا دیتا ہوں، پھر پی ایچ ڈی کریں، تم جہاں جانا چاہتے ہو. تو میں نے کہا نہیں، وہ بھی میں اپنے کوشش سے جانا چاہتا ہوں، آپ کے مدد سے نہیں. تو میں نے کراچی یونیورسٹی میں سن 1964 میں جب میں نے ٹاپ کیا ماسٹرز میں، تو میں نے پھر 375 روپے مہینے کی تنخواہ پہ نوکری کر لی تھی ایز اے لیکچرر ان 1964. 1 سال پڑھایا، مختلف یونیورسٹیز کو اپلائی کیا ایکسکیوز می
کامن ویلتھ اسکالرشپ جیتی کیمبرج کے لیے، کیمبرج سے پی ایچ ڈی کری. پہلا جمعہ آیا کیمبرج میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، دیکھا مسجد کہاں ہے، کوئی مسجد نہیں تھی. 800 سال پرانی یونیورسٹی اور کوئی مسجد نہیں تھی. میں نے اپنی جیب سے 1 پاؤنڈ نکالا کہ مسجد بناتے ہیں. میرے ساتھ 2 اسٹوڈنٹس ہیں، کہنے لگے آپ کیسے بنائیں گے، ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں یہاں. میں نے کہا نہیں ہم نہیں بنائیں گے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ہم نیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. 2 پاؤنڈ انہوں نے بھی رکھے اور 1 سال کے اندر وہاں پہ مسجد بن گئی. الحمدللہ ہم نے ایک گھر خریدا، اس کو کنورٹ کیا اور اس کو پھر ایک وہاں پہ وہ ایک ہم نے قرآنی تعلیم کے لیے ایک وہ بنا لیا، ایک مدرسہ جس میں تھوڑا. کیمبرج میں رہنے کے بعد پھر دین آئی ہیڈ اے ڈریم کہ ہم پاکستان میں ایک ایسا اچھا ادارہ بناتے ہیں جو اتنا اچھا ہو کہ مغرب سے بچے آئیں پڑھنے کے لیے اور ریسرچ کرنے کے لیے. سو دس واز میں نے جب کہ کیمبرج سے میں واپس آیا، 8-9 سال رہا میں کیمبرج میں. جب میں واپس آیا تو ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی مرحوم نے، جو پاکستان کے ایک مشہور سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ابتدا کر دی تھی ایک ادارے کی، اس کا نام تھا پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری. تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کو ڈائریکٹر بنایا اور میں نے اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے کام کرنے کی کوشش کی. آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ پچھلے 6 سال میں 120 جرمن اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں ہمارے ادارے میں کیمسٹری ریسرچ کرنے اور سیکھنے اور پڑھنے، اور ابھی بھی بہت فیکلٹی ممبرز اور اسٹوڈنٹس ملک کے باہر سے آتے ہیں. یہ یونیسکو سینٹر آف ایکسلنس ہے، یہ WHO سینٹر آف ایکسلنس ہے، یہ دا ورلڈ اکیڈمی آف سائنس جو پروفیسر عبدالسلام نے قائم کی تھی ٹریسٹ میں اٹلی میں، اس کا سینٹر آف ایکسلنس ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس میں بہت سارے آنرز اینڈ ایوارڈس اس میں مل چکے ہیں، بین الاقوامی آنرز اینڈ ایوارڈس. تو یہ جو سینٹر ہے، ہم وی کانسٹنٹلی کیپ آن لوکنگ فار نیو ہورائزنز. آپ نے کہا کہ اس میں کیا ہمارے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پلانس ہیں. اس میں یہ وائرولوجی سینٹر جو ہے جو ابھی نیا قائم کیا ہے، دیٹ از دا لیٹسٹ ون. اس کے علاوہ یہ جو ایک نینو ٹیکنالوجی کا ہم نے سینٹر قائم کیا ہے، دس از دا فرسٹ نیشنل سینٹر آن نینو ٹیکنالوجی. وہ اب ایک سیکنڈ ذرا، وہ اب ڈیولپ ہو رہا ہے، ایک نینو ٹیکنالوجی کا سینٹر. اس کے علاوہ ہائیبرڈ سیڈز، پاکستان کے جتنے بیج ہیں وہ باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں، ویجیٹیبل بیجز اور یعنی سبزیوں کے بھی بیج اور جو چاول کے بیج، ہائیبرڈ سیڈز ہم نہیں بناتے. تو ہم نے ایک سینٹر قائم کیا ہے ویجیٹیبل اور ہائیبرڈ سیڈز بنانے کا، اس پہ کام ہو رہا ہے. اور پھر اسپیکٹروسکوپی میں بہت سے نئے ہورائزنس ہیں ہمارے ہاں، امیجنگ ٹیکنالوجیز وغیرہ کے اوپر، اس پہ ایک سینٹر بن رہا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. ایپلیکیشن آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان ہیلتھ، طب کے اندر اس کا ایک الگ سینٹر بن رہا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اس میں آلریڈی ہمیں گرانٹ بھی مل چکی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے پروگرامز پہ کام ہو رہا ہے. اور اس میں پروفیسر اقبال چودھری ڈائریکٹر ہیں، وہ میں اس ادارے کا پیٹرن ہوں. اور میں اپنی لیبارٹری میں ہوتا ہوں، اس میں ایک بھی دفتر نہیں ہے پورے انسٹیٹیوٹ میں. میں بھی اپنی لیبارٹری میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہوں اور ریسرچ گائیڈ کرتا ہوں. تو ہم نے ایک ماحول ایسا پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ہر فیکلٹی ممبر کو ہر سال ایویلیویٹ کیا جاتا ہے. ہر سال ہم کچھ فیکلٹی ممبرس کو ریپلیس کرتے ہیں so that only the best can survive. So we have tried to create a highly competitive charged environment of research with regular international evaluation where the only best would survive. ٹھیک. تو سر جانے سے پہلے آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو پلیز ضرور. ہاں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت طاقتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں اور ہم بہت اکثر ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں ہے، یہاں وہ نہیں ہے. یقیناً بہت کمیاں ہیں ہمارے یہاں، لیکن وہ خود بخود نہیں تبدیل ہوں گی. امریکن سائنسدان یا یورپی سائنسدان یا ہیلی کاپٹر سے آ کے اس ملک کو نہیں بدلیں گے. آپ کو مجھے ہی بدلنا ہے. اور اگر ہم کوشش کرتے رہیں اور آلویز آپٹیمسٹک رہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی چیز میں 2% چانس ہے سکسیس کا، تو اگر آپ 100 دفعہ کوشش کریں گے تو 2 دفعہ ضرور کامیاب ہوں گے. تو محنت اور ہمیشہ کوشش کرتے رہیں اور بار بار کوشش کریں. اب جیسے میں نے آپ کو یہ مثال دی، میں فورن یونیورسٹیز بنا رہا تھا، سب ایگریمنٹ سائن ہو گئے تھے، سب ختم ہو گیا، لیکن میں پھر بھی کوشش جاری رکھی اور الحمدللہ پاکستان آسٹرین فاخر مٹیریلائز ہو گیا. تو ون شوڈ آلویز بی آپٹیمسٹک اور ایفرٹ کرتے رہیں تو پھر دروازے کھلتے جاتے ہیں. بس نیت ٹھیک ہونی چاہیے
اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے اور محنت اور محنت اور محنت ہونی چاہیے. چلو ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ اپنا ٹائم دینے کے لیے. انشاءاللہ آگے بھی آپ سے انٹرویو کریں گے کبھی. تھینک انشاءاللہ یو بھائی, سو تھینک مچ. یو سو مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.